Given the specific inflation data coming out of the region, the central bank's position seems untenable. आज हम रेमंड डिनविन की किताब टाउन प्लानिंग इन प्रैक्टिस के पहले बाब पर एक नज़र डालेंगे। ये किताब 20वीं सदी के शुरू में लिखी गई, जब सनती शहरों में हर तरफ अफरा तफरी थी। तो इनविन ने एक बुनियादी सवाल उठाया, क्या शहर सिर्फ ईंटों का ढेर है या हमारी इज्तिमाई जिंदगी का अक्स? पहली और सबसे अहम बात, इनविन का ख्याल था कि टाउन प्लानिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, बल्कि एक शहरी फन है। यानी शहर की सड़कें और इमारतें सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि कम्युनिटी की खूबसूरती का इजहार हैं। उनके लिए एक बेतरतीब शहर एक बेतरतीब माशरे की अलामत था। दूसरी बात, इनविन ने उस दौर की बेतरतीब तामीरात पर सख्त तनकीद की। उस वक्त हर कोई सिर्फ अपने मुनाफे के लिए तामीरात कर रहा था, जिससे शहरों में भीड़ बढ़ रही थी और खुली जगहें ख़त्म हो रही थीं। इनविन ने जोर दिया कि एक ऐसा जामे मंसूबा चाहिए जो पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा सोचे। तो फिर इस मसले का हल क्या था? ये है तीसरी और आखिरी बात। इनविन के मुताबिक जवाब हमारे माजी है। उन्होंने कहा कि हमें पुराने तारीखी शहरों से सीखना चाहिए, उनकी नकल करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि किन उसूलों ने उन्हें खूबसूरत और हमाहंग बनाया, और फिर उन उसूलों को आज की ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो खुलासा ये है कि इनविन के नज़दीक एक अच्छा शहर खुद ब खुद नहीं बनता, उसे सोच समझकर एक आर्ट की तरह डिज़ाइन किया जाता है। आइए रेमंड अनवेन की किताब टाउन प्लानिंग इन प्रैक्टिस के दूसरे बाब पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, तो अनवेन यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। वो पूछते हैं कि जब हम शहरों को जदीद या बेहतर बनाने निकलते हैं तो कहीं हम अनजाने में उसकी अपनी असल शनाख्त, उसकी रूह ही तो ख़त्म नहीं कर रहे। इस पूरे मसले को वो 3 अहम नुकात में समझाते हैं। पहली बात तो ये है कि हर शहर की ना अपनी एक अलग शख्सियत होती है। ये शख्सियत उसकी तारीख, उसके जोग्राफिये और वहाँ इस्तेमाल होने वाले मटीरियल से बनती है। और अनवेन कहते हैं कि ये कोई सिर्फ शायरी वाली बात नहीं है, बल्कि ये शहर का एक हकीकी असासा है जिसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न टाउन प्लानिंग है ना, ये शहरों की कातिल भी बन सकती है। कैसे? वो ऐसे कि हर जगह एक जैसे बोरिंग डिज़ाइन थोप कर, ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ में जहां अक्सर बाहर के मॉडल्स कॉपी किए जाते हैं। इससे शहरों की इनफरादियत ख़त्म हो जाती है और वो सब बेजान और एक जैसे दिखने लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इनफरादियत को पहचाने कैसे? अनवेन का जवाब बहुत सीधा है, शहर की तारीख को समझकर। वो मिसाल देते हैं पुराने रूमी और कुरूने वस्ता के शहरों की, कि कैसे मुख्तलिफ ज़मानों ने शहरों को अपनी अलग शक्ल दी। यानी सबक यह है कि माजी से सीखें, उसे मिटाएं नहीं। तो खुलासा यह है कि अनवेन का ये बाब शहरी शनाख्त को बचाने की एक बहुत मजबूत दलील पेश करता है, और ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है जो आज की दुनिया में, ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ में जहां शहर तेज़ी से बदल रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। अच्छा, एक लम्हे के लिए अपने शहर के सबसे बदनुमा, सबसे बेतरतीब हिस्से के बारे में सोचें। वो तंग गलियां, बेहंगम ट्रैफिक और एक दूसरे पर गिरी पड़ती इमारतें। अब तसव्वुर करें कि कोई शख्स 100 साल पहले इस आफरा तफरी को देखकर कहे कि नहीं, शहर ऐसे नहीं होने चाहिए। शहर तो इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा आर्ट वर्क हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स रेमंड एवन और उनकी शोहरा आफाक किताब टाउन प्लानिंग इन प्रैक्टिस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक तरह का इनकलाबी मंशूर है। बिल्कुल। और इस मंशूर को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो दौर था जब सनती इनकलाब ने शहरों को निगल लिया था। इंग्लैंड के शहरों में फैक्ट्रियां धुआं उगल रही थीं और मजदूरों की भीड़ तंग गंदी बस्तियों में रहने पर मजबूर थी। शहर पहल नहीं रहे थे, वो तो एक नासूर की तरह फट रहे थे। इनविन ने इस तबाही के बीच खड़े होकर खूबसूरती और तरतीब का ख्वाब देखा, लेकिन उनका कमाल ये था कि उन्होंने इस ख्वाब को ठोस हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाया। और यही आज हमारी गुफ्तगू का मकसद है। हम ये जानने की कोशिश करेंगी कि ओनवन ने सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल ही नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े सरमायादारों और डेवलपर्स को ये कैसे कायल किया कि अच्छी मंसूबाबंदी सिर्फ रूह के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी अच्छी है।
جی بالکل، ہم ان کے دلائل کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک صدی پرانے یہ نظریات آج کے پھیلتے ہوئے شہروں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اونون کے مطابق مسئلہ تھا کیا۔ اونون نے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک بے لگام ترقی تھی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کس طرح کھلے میدانوں پر عمارتوں کے گھنے جنگل بغیر کسی سوچ سمجھ کے سڑکوں کے کنارے اگا دیے گئے۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کے کسی بھی بڑے شہر جیسے کراچی یا لاہور کا حال بیان کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کے نزدیک یہ صرف بدصورتی نہیں تھی، اس میں عوام کے مشترکہ مفاد کو پوری طرح کچل دیا گیا تھا۔ اور یہ مشترک کیٹیگورک مفاد صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں تھی، اس کے ٹھوس معاشی اور سماجی نتائج تھے۔ آپ سوچیں، جب گلیاں اتنی تنگ ہوں کہ مال بردار گاڑیاں پھنس جائیں تو فیکٹری کا مال بندرگاہ تک کیسے پہنچے گا؟ اس سے وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو رہے تھے۔ صنعتی کارکردگی جس پر پوری معیشت کھڑی تھی، شہر کی اپنی ہی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے دم توڑ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو خود اپنے ہی بوجھ تلے دب رہا تھا۔ یعنی یہ صرف غریبوں کی رہائش کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو پورے معاشی ڈھانچے کے لیے ایک خطرہ بن چکا تھا۔ لیکن عام لوگوں کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا تھا؟ کیا یہ صرف معاشی عدم کارکردگی کا معاملہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل انسانی قیمت تو عام لوگ چکا رہے تھے۔ گھر ایسے تھے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، تازہ ہوا کا گزر نہیں تھا۔ بیماریاں، خاص طور پر تپدق، وہ بہت عام تھیں۔ سماجی ڈھانچہ بکھر رہا تھا کیونکہ کوئی پارک نہیں تھا، کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لوگ مل بیٹھ سکیں۔ لوگوں کی زندگیاں بس کام اور ایک اندھیرے کمرے کے درمیان قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے ٹاؤن پلاننگ کی ایک باقاعدہ تحریک کو جنم دیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ شہروں کو اپنی قسمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں سوچ سمجھ کر پیار سے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صرف خوبصورت عمارتیں بنانے کی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک صحت مند، زیادہ فعال اور خوشحال معاشرہ بنانے کی جدوجہد تھی۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ ایلوین نے صرف سماجی بھلائی کی دہائی نہیں دی، انہوں نے اس کا ایک ناقابل تردید معاشی جواز پیش کیا۔ انہوں نے ڈیولپرز کی زبان میں ان سے بات کی۔ کافی نہیں ہوں گی جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اچھی منصوبہ بندی سے پیسہ بھی بن سکتا ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے، لیکن ان کے پاؤں زمین پر تھے۔ کتاب میں وہ کچھ خاکے اور حساب کتاب پیش کرتے ہیں، خاص طور پر اسکیم سی اور اسکیم ای۔ مجھے یہ حصہ بہت دلچسپ لگا۔ ان کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ فی ایکڑ مکانات کی تعداد کم کرنے سے کرایہ دار کا کرایہ لازمی طور پر نہیں بڑھتا اور زمیندار کا منافع بھی کم نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سننے میں تو ناممکن لگتی ہے، کم گھر لیکن منافع وہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وقت کی پوری بزنس منطق کو الٹ رہا تھا۔ عام سوچ تھی زیادہ گھر ٹھونسو، زیادہ منافع کماؤ۔ انہوں نے حساب لگا کر دکھایا کہ جب آپ ایک ایکڑ پر مان لیجئے 30 گھر بناتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سڑکیں، پائپ لائنیں اور نالیاں بچھانی پڑتی ہیں۔ ان سب پر بہت خرچ آتا ہے۔ پھر اتنی بھیڑ میں گھروں کی قیمت بھی ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ایون نے کہا کہ اگر آپ اسی ایکڑ پر صرف 10 یا 12 گھر بنائیں اور ہر گھر کو ایک چھوٹا سا باغ دے تو آپ کی سڑکوں اور انفراسٹرکچر پر لاگت ڈرامائی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ اب یہ گھر زیادہ کھلے، ہوادار اور پرکشش ہیں، لوگ ان کے لیے تھوڑا زیادہ کرایہ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ جب آپ سارا حساب کتاب کرتے ہیں، یعنی انفراسٹرکچر پر بچت اور کرائے میں تھوڑا سا اضافہ، تو زمیندار کا منافع تقریباً وہی رہتا ہے۔ تو یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں تھا، یہ ایک زبردست بزنس ماڈل تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خوبصورتی اور معیار زندگی کو بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورتی کو ایک معاشی اثاثہ بنا دیا، نہ کہ ایک مہنگی عیاشی۔ یہ تو کمال کی سوچ ہے نا؟ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ انہوں نے اس مفروضے کو توڑا کہ منافع اور انسانی بھلائی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آون دراصل زمین کے استعمال کی ایک منصوبہ بند معیشت کی وکالت کر رہے تھے جو مالی حقائق کو نظر انداز کیے بغیر لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بناتی ہے۔ وہ ڈیولپر سے کہہ رہے تھے، آپ صرف اینٹیں اور گارا نہیں بیچ رہے، آپ ایک بہتر زندگی کا خواب بیچ رہے ہیں، اور لوگ اس کے لیے قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔
تو جب آون نے یہ ثابت کر دیا کہ اچھی منصوبہ بندی معاشی طور پر بھی فائدہ مند ہے، تب انہوں نے اپنے اصل نظریے یعنی شہری فن یا سیوک آرٹ پر بات کرنا شروع کی۔ یہ لفظ سن کر اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شہر میں کچھ مجسمے لگا دو یا فوارے بنا دو، لیکن آون کا تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ بہت زیادہ گہرا۔ ان کے لیے فن کوئی آرائشی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے ایک استاد پروفیسر لیتھابی کا قول دہراتے ہیں کہ فن وہ کام ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بہترین طریقے سے کیا جائے۔ یعنی ایک کرسی بنانا بھی فن ہے اگر اسے بہترین طریقے سے بنایا جائے، اور ایک شہر بسانا بھی فن ہے اگر اسے بہترین طریقے سے بسایا جائے۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے۔ مطلب شہر کی نکاسی کا نظام ڈیزائن کرنا بھی ایک فنی عمل ہو سکتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صفائی، پانی اور بجلی جیسی مادی ضروریات پر تو توجہ دی، جو کہ بہت اہم ہے، لیکن اس چکر میں ہم زندگی کی خوبصورتی کو بھول گئے۔ شہر صرف رہنے کی مشینیں نہیں ہے، وہ انسانی تہذیب کا اظہار ہے۔ اور یہاں ان کا نظریہ اس وقت کی آرٹس اینڈ کرافٹس تحریک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تحریک ان بیرو مشین سے بنی چیزوں کے خلاف تھی جو صنعتی انقلاب ہر طرف پھیلا رہا تھا۔ ولیم مورس جیسے مفکرین، جن سے آئیون بہت متاثر تھے، کہتے تھے کہ خوبصورتی صرف عجائب گھروں کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عام آدمی کا پیالہ، اس کی کرسی، اس کا گھر، سب کچھ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو آئنوں نے اسی خیال کو پورے شہر پر لاگو کر دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ایک شہر کو مجموعی طور پر ایک فن پارہ ہونا چاہیے۔ اس کی سڑکیں، اس کے چوک، اس کے گھر، سب مل کر ایک ہم آہنگ تصویر بنائیں۔ اور اس فن کا مقصد صرف آنکھوں کو بھلا لگنا نہیں تھا۔ آئنوں کے مطابق شہری فن کا حتمی مقصد ایک عظیم مشترکہ زندگی کا اظہار ہے۔ یعنی شہر ایسا ہونا چاہیے جو وہاں کے لوگوں کی اقدار، ان کی امنگوں اور ان کی اجتماعی روح کی عکاسی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کی منصوبہ بندی کریں گی تو کیا سارے شہر ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کسی شہر کی روح، اس کی انفرادیت کو تباہ کیے بغیر اس کی منصوبہ بندی کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی، اور آئنو اس چیلنج سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی کتاب کا ایک بڑا حصہ اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ٹاؤن پلاننگ کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جائے۔ دلچسپی نہیں، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت کارآمد ہے، نیویگیٹ کرنا آسان ہے۔ وہ کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن قانون کے لیے شہر صرف کارآمد ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس وہ جرمن منصوبہ بندی کی مثال دیتے ہیں، جہاں شہر کو ڈیزائن کرتے وقت زمین کی قدرتی ساخت کا احترام کیا جاتا تھا۔ مطلب اگر کوئی پہاڑی ہے تو سڑک اس پر بلڈوزر پھیر کر سیدھی نہیں گزاری جائے گی، بلکہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائے گی۔ اس سے نہ صرف منظر محفوظ رہتا ہے بلکہ سفر بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ شہر فطرت پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ قدیم شہروں کی مثالیں دیتی ہیں جو اس توازن کو سمجھتی تھیں۔ جی، وہ دو بہت مختلف مثالیں دیتے ہیں۔ ایک طرف انگلینڈ کا شہر چیسٹر ہے جو ایک قدیم رومن کیمپ کے منظم جیومیٹریکل نقشے پر بنا ہے۔ یہ ایک رسمی یعنی فارمل ڈیزائن کی بہترین مثال ہے۔ دوسری طرف کانوے جیسا شہر ہے جو بغیر کسی خاص منصوبے کے وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر پروان چڑھا۔ اس کی گلیاں ٹیڑھی میڑھی اور غیر متوقع ہیں۔ انون کہتے ہیں کہ ان دونوں کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا اپنا کردار ہے، کوئی ایک دوسرے سے بہتر یا کمتر نہیں ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ منصوبہ ساز کو ایک فنکار کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے کینوس کو سمجھتا ہو، نہ کہ ایک انجینئر کی طرح جو ہر جگہ ایک ہی ٹیمپلیٹ مسلط کر دے۔ اسے مقام کی تاریخ، اس کے جغرافیہ اور اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ قدیم قصبوں کی یہ غیر رسمی خوبصورتی صدیوں کی لاشعوری اور بتدریج ترقی سے پیدا ہوئی تھی۔ آج کے تیز رفتار دور میں ہم اس کی ہو بہو نقل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ منصوبہ بندی اور ترتیب کا مطلب یکسانیت یا بوریت نہیں ہے۔ ہم منظم طریقے سے بھی ایسے شہر بنا سکتے ہیں جو دلچسپ ہوں، متنوع ہوں اور جن کی اپنی ایک الگ پہچان ہو۔
تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ریمنڈ انون کا پیغام ایک صدی پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ شہروں کو ترتیب اور فن، معاشیات اور جمالیات اور فرد کی ضرورت اور اجتماعی زندگی کے اظہار کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ شہر صرف اینٹ اور گارے کے ڈھیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسانی تہذیب کا سب سے بڑا اجتماعی آرٹ ورک ہیں۔ اور ان کے نظریات آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ منصوبہ بندی کا مقصد صرف مسائل حل کرنا نہیں، بلکہ ایک بہتر اور خوبصورت مستقبل کی تخلیق کرنا ہے۔ یہ ایک امید کا پیغام ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور ویژن ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ارنون نے اپنے زمانے کی بے ترتیب شہری ترقی کے بارے میں لکھا تھا۔ آج جب ہم دنیا کے کئی حصوں، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں دھماکہ خیز اور اکثر غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں، کراچی، لاہور، ڈھاکہ جیسے شہروں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ارنون کا وہ کون سا سب سے اہم سبق ہے جسے ہم آج تک سیکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی معاشی دلیل ہے کہ خوبصورتی بھی منافع بخش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ فنکارانہ ویژن کی کمی ہے؟ یا پھر ہم یہ بنیادی بات ہی بھول گئے ہیں کہ شہر کا مقصد ایک عظیم مشترکہ زندگی کو ممکن بنانا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آئیے ریمنڈ انون کی کتاب ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس دور کی پیداوار ہے جب 20ویں صدی کے شروع میں صنعتی شہر آپ کہہ لیں کہ بے قابو ہو کر پھیل رہے تھے، بھیڑ بھاڑ، بے ترتیبی۔ تو انون نے اس سب کا ایک نیا حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو انون نے کہی وہ یہ تھی کہ شہر بنانا، آپ جانتے ہیں، صرف سڑکیں اور نکاسی آب کا نظام کھڑا کرنا نہیں ہے۔ نہیں، ان کے نزدیک یہ ایک شہری فن ہے جس کا مقصد صرف ہماری مادی ضروریات پوری کرنا نہیں، بلکہ شہر کو خوبصورت، ہم آہنگ اور ایک صحت مند جگہ بنانا بھی ہے۔ پھر دوسرا نقطہ جو کہ بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شہر کی اپنی ایک الگ شخصیت ہوتی ہے۔ انون نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ بھائی تمام شہروں کو ایک ہی جیسے ڈیزائن میں ڈھالنے کا رجحان ان کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے پلاننگ ایسی ہو جو اس شہر کی اپنی تاریخ، اس کی روایات ان کو اور زیادہ نکھارے۔ اور آخر میں انہوں نے صنعتی شہروں کی سب سے بڑی برائی یعنی بھیڑ بھاڑ اور بے ترتیب ترقی، اس پر بہت تنقید کی۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے زمین کو صرف زیادہ سے زیادہ کرایہ وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس چکر میں لوگوں کی صحت اور معیار زندگی بالکل نظر انداز ہو رہا تھا۔ تو حل کیا تھا؟ حل تھا منظم منصوبہ بندی، جس میں کھلی جگہ ہوں، پارکس ہوں، تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انون نے شہروں کو صرف عمارتوں کا جنگل نہیں دیکھا، بلکہ انہیں انسانوں کے لیے ایک منظم، خوبصورت اور صحت مند گھر بنانے کا ایک مکمل ویژن دیا۔ آج ہمارے سامنے ریمنڈ انون کی ایک 100 سال سے بھی پرانی کتاب ہے، ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس۔ جی، 1909 کی۔ بالکل۔ اب کوئی بھی سوچے گا کہ 1909 میں لکھی گئی کتاب کا آج 21ویں صدی کے کراچی، لاہور یا دلی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے اس کے چند صفحات دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ انون جن مسائل کی بات کر رہے تھے، شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ، ہاں، اور منافع کی ہوس میں انسانی ضرورتوں کو نظر انداز کرنا، وہ مسائل تو آج ہمارے لیے پہلے سے کئی زیادہ حقیقی ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان کے نظریات کو ایک اینک کے طور پر استعمال کریں۔ اچھا۔ جس سے ہم اپنے ارد گرد کے شہروں کو، ان کی گلیوں کو، ان کے ٹریفک جیم اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا مرکزی خیال کیا ہے؟ اگر آپ کو انون کی پوری کتاب کا نچوڑ ایک جملے میں بتانا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایون کا جو بنیادی اور میں سمجھتی ہوں انقلابی خیال تھا وہ یہ تھا کہ ٹاؤن پلاننگ صرف سڑکیں اور نالیاں بنانے کا کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، صحیح، اور نہ ہی یہ صرف قوانین اور ضوابط کا کوئی مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک شہری فن ہے، یعنی سیوک آرٹ۔ سیوک آرٹ، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ کسی شہر کا ڈیزائن، اس کی عمارتیں، اس کے پارکس، اس کی گلیاں، یہ سب اس شہر میں بسنے والے لوگوں کی اجتماعی سوچ، ان کی اقدار اور ان کے خوابوں کا آئینے دار ہونا چاہیے۔ واہ، شہر اس کے شہریوں کی اجتماعی روح کا آئینہ دار ہو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ شہر کو ایک بے جان ڈھانچے سے بڑھ کر ایک زندہ وجود کا درجہ دینے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ خیال اتنا مثالی لگتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔
ایون اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ آخر ان کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا جس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا؟ اس کے لیے ہمیں ان کے زمانے کے برطانیہ میں جھانکنا ہوگا۔ یہ 1909 کا وقت ہے، صنعتی انقلاب کو تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے۔ شہر فیکٹریوں کے دھوئیں سے اٹے ہوئے ہیں، تنگ اور گندی گلیوں میں لاکھوں لوگ رہنے پر مجبور ہیں، بیماریاں عام ہیں، شہر ایک افراتفری کا شکار ہے۔ اچھا، تو یہ اس افراتفری کا ایک رد عمل تھا؟ بالکل، وہ اس افراتفری کا رد عمل دے رہے تھے، لیکن وہ صرف مسائل پر تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ اس سوچ کو چیلنج کر رہے تھے جس نے ان مسائل کو جنم دیا تھا۔ اور وہ غالب سوچ کیا تھی اس وقت؟ وہ سوچ تھی لیسے سیر کی، یعنی آزاد معیشت کا اصول۔ مطلب کہ حکومت کوئی مداخلت نہ کرے، مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دو۔ جی، بلڈر اور ڈیولپر کو پوری آزادی دو کہ وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں تعمیرات کریں۔ ان کا ماننا تھا کہ منافع کا جذبہ ہی شہروں کی بہترین ترقی کا ضامن ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہم آج بھی اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں نا؟ بالکل۔ جہاں کسی بلڈر کو منافع نظر آتا ہے، وہ پارک کی جگہ پر بھی شاپنگ پلازا کھڑا کر دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ محلے کے بچوں کو کھیلنے کی جگہ بھی چاہیے۔ آرن نے اسی سوچ کو تباہ کن کہا۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کو منافع کی اندھی دوڑ پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمیں شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اپنے شہروں کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دیں۔ جی، انہوں نے قدیم یونان، روم اور نشاط ثانیہ کے شہروں کی مثالیں دیں کہ دیکھیں عظیم تہذیبیں ہمیشہ اپنے شہروں کو ایک فن پارے کی طرح تراشتی تھیں، وہ حادثاتی طور پر نہیں بن جاتے۔ یہاں آ کر یہ گفتگو میرے لیے بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف 19ویں صدی کا صنعتی لندن اور دوسری طرف آج کا کراچی، ڈھاکہ یا ممبئی۔ بظاہر تو بہت فرق ہے، لیکن جب آپ بنیادی مسائل کو دیکھتے ہیں تو کیا واقعی کوئی فرق ہے؟ حیرت انگیز طور پر بہت کم۔ آنند جس بے لگام شہری پھیلاؤ پر تنقید کرتے ہیں وہ آج جنوبی ایشیا کے شہروں کا سب سے بڑا سچ ہے۔ ہماری زرعی زمینیں کنکریٹ کے جنگل بن رہی ہیں۔ بالکل، اور آنند نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، زمین کے ہر ایکڑ سے زیادہ کرایہ نچوڑنا۔ یہ جملہ آج ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا بزنس ماڈل ہے۔ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ فلیٹ بنا کر فوری منافع کمانا۔ جی، اور ان کی کتاب میں شہروں کی انفرادیت یعنی انڈیویجویلٹی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ تصور آج کے دور میں کتنا اہم ہے؟ یہ آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ لاہور کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں اندرون شہر کی تنگ گلیاں اور تاریخی عمارتیں آتی ہیں۔ ایک خاص ماحول آتا ہے۔ اور اسلام آباد کا نام سنتے ہیں تو کشادہ سڑکیں، ہریالی اور ایک منظم نقشہ ذہن میں آتا ہے۔ یہ ان شہروں کی انفرادیت ہے۔ تو ایلون کہتے تھے کہ اس انفرادیت کو محفوظ کرنا چاہیے؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ بندی کا مقصد اس انفرادیت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے مزید نکھارنا اور محفوظ کرنا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل تو اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہر شہر کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بالکل، ہر جگہ شیشے کی اونچی عمارتیں، ایک جیسے برانڈز اور ایک جیسے فوڈ کورٹس، ہر شہر ایک دوسرے کی کاپی بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہر کسی کو ایک ہی جیسا ہیئر کٹ کروانے پر مجبور کر دیا جائے۔ آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ انوین اسی یکسانیت کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شہر کی تاریخ، اس کی جغرافیائی ساخت اور اس کے کلچر کو سمجھ کر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یعنی لاہور کے نامیاتی قدرتی طور پر بنے ہوئے شہری ڈھانچے پر اسلام آباد کا گرڈ پلان مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم صرف عمارتیں نہیں گراتے، ہم شہر کی روح کا ایک حصہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا انوین اپنے دلائل کو کسی ٹھوس ثبوت سے ثابت بھی کرتے ہیں یا یہ صرف فلسفیانہ باتیں ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ انوین صرف فلسفی نہیں تھے، وہ ایک عملی انسان تھے۔ اچھا۔ ان کی کتاب کی سب سے بڑی طاقت اس کا معاشی تجزیہ ہے۔ کتاب کے تعارف میں ہی وہ 2 خاکے پیش کرتے ہیں، ڈایاگرام I اور II۔ جی، میں نے دیکھے ہیں۔ ایک خاکے میں وہ ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم دکھاتے ہیں جس میں زمین کے ہر انچ پر مکانات بنا کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے خاکے میں فی ایکڑ مکانات کم ہیں لیکن زیادہ کھلی اور سبز جگہیں چھوڑی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے پہلی اسکیم زیادہ منافع بخش ہوگی، یہی تو عام فہم بات ہے۔ یہی تو ایون کا کمال ہے۔
وہ اعداد و شمار سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ عام فہم بات غلط ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حساب لگا کر دکھاتے ہیں کہ کم مکانات اور زیادہ کھلی جگہ والی اسکیم طویل مدت میں زمیندار کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ بہتر ماحول، کھلی جگہیں اور اچھے ڈیزائن کی وجہ سے ان مکانات کی قدر وقت کے ساتھ زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ لوگ ان میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا کلیدی نقطہ یہ ہوا کہ اچھا شہری ڈیزائن اور کھلی جگہیں چھوڑنا صرف ایک جمالیاتی عیاشی نہیں، بلکہ یہ ایک دانشمندانہ معاشی فیصلہ بھی ہے۔ بالکل، یہ تو ہمارے ڈیولپرز کو ضرور سننا چاہیے۔ یہ تو پورے کاروباری ماڈل کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ جی، لیکن اب آتے ہیں اس کی کمزوریوں پر، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمن جس خوبصورتی، ترتیب اور حسن کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ایک یورپی معیار نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ اس خوبصورتی کے نام پر ہمارے شہروں کی اصل روح، جو شاید تھوڑی بے ترتیب اور میسی ہو، اسے ختم کر دیا جائے؟ جیسے کسی پرانے روایتی بازار کو گندا کہہ کر مسمار کر دیا جائے تاکہ وہاں ایک صاف ستھرا یورپی طرز کا مال بنایا جا سکے۔ بالکل یہی خطرہ ہے۔ اور ان کے منصوبہ بندی کے طریقے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب فیصلے کرے گا کون؟ ایسا لگتا ہے کہ ایمن کے ماڈل میں چند ماہرین یعنی آرکیٹیکٹ اور پلانر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر پورے شہر کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جی، عام آدمی کی آواز کہاں ہے اس میں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان کا ماڈل بنیادی طور پر اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن ہے۔ آج ہم جس شراکتی یعنی پارٹیسپیٹری ماڈل کی بات کرتے ہیں، وہ تصور آنند کے ہاں بہت محدود ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا ہمارے جیسے ممالک میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، کیا ہمیں ایک مضبوط اوپر سے نیچے والے ماڈل کی ہی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، اگر ہم ہر فیصلہ کمیونٹی سے پوچھ کر کریں گے تو کیا منصوبے سالوں کی تاخیر اور کرپشن کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ کیا کبھی کبھی ایک ماہر کا فیصلہ سب کے لیے بہتر نہیں ہوتا؟ آپ کا نقطہ بہت وزنی ہے اور یہ شہری منصوبہ بندی کی ایک بنیادی بحث ہے۔ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ شاید حل ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہو۔ ہمیں ماہرین کی تکنیکی بصیرت بھی چاہیے اور مقامی لوگوں کا عملی تجربہ اور ضروریات کا علم بھی۔ ایک ایسا نظام بنانا جہاں ماہرین لوگوں کی بات سن کر منصوبہ بندی کریں، شاید یہی بہترین راستہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی بحث رہی۔ اب اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ فرض کریں کوئی پالیسی ساز یا کوئی نوجوان محقق آج اس گفتگو کو سن رہا ہے، وہ آئین کے ان خیالات کو کل اپنے کام میں کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل 3 سطحوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پہلی سطح پالیسی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پالیسی ساز آئین کے معاشی خاکوں کو بطور ثبوت استعمال کر کے یہ دلیل دے سکتا ہے کہ نئی ہاؤسنگ اسکیموں میں عوامی پارک اور سبز جگہیں لازمی قرار دینا صرف شہریوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی قابل عمل ہے۔ یہ صرف خرچہ نہیں، ایک سرمایہ کاری ہے۔ جی، دوسری سطح تحقیقی ہے۔ تحقیقی مضامین میں آئین کے انفرادیت کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے شہروں میں ماسٹر پلاننگ کی ناکامیوں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری سطح یعنی حقیقی دنیا کے منصوبوں میں؟ یقیناً، مجھے آئین کا ایک تصور بہت پسند ہے۔ وہ ہے شہر کے داخلی راستے یعنی اپروچز ٹو دا ٹاؤن۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تجربہ خوشگوار اور باوقار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ٹوٹی سڑکوں، کچرے کے ڈھیروں اور بے ہنگم بل بورڈز کے جنگل سے گزر کر شہر میں داخل ہوں۔ یہ بات تو سیدھا دل پر لگی ہے۔ میں جب بھی اپنے شہر واپس آتا ہوں، موٹر وے سے اترتے ہی جو پہلا تاثر ملتا ہے وہ پورے شہر کے بارے میں میری رائے قائم کر دیتا ہے۔ بالکل، اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو انوون کا کہنا تھا کہ شہر میں داخل ہونے کا راستہ آپ کو شہر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے، آپ کا استقبال کرے۔ جی، تو آج جب ہم بڑے بڑے رنگ روڈز اور ہائی ویز بنا رہے ہیں تو ہم انوون کے اس نظریے کو استعمال کر کے انہیں صرف ٹریفک گزارنے کی راہداریوں کے بجائے شہر کے خوبصورت اور استقبالی دروازوں کے طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹھوس عملی اطلاق ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریمنڈ انوون کی یہ کتاب محض ایک تاریخی دستاویز نہیں،
یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم شہری منصوبہ بندی کو ایک خشک تکنیکی کام سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ اسے ایک شہری فن کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، ایک ایسا فن جس کا مقصد صرف عمارتیں کھڑا کرنا نہیں بلکہ ایک بہتر، مہذب اور خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور میں سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اینون نے 1 صدی پہلے صنعتی شہری کاری کی پہلی بڑی لہر کے جواب میں یہ سب لکھا تھا۔ آج گلوبل ساؤتھ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور تیز ترین شہری کاری کی لہر سے گزر رہا ہے۔ صحیح، لاکھوں لوگ ہر سال دیہات سے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اینون کا شہری فن اور سوچ سمجھ کر ڈیزائن کرنے کا مطالبہ، کیا یہ ایک آفاقی اصول ہے جسے ہمیں ہر قیمت پر اپنانا چاہیے، یا پھر یہ بڑھتی ہوئی آبادی، معاشی دباؤ اور لاکھوں لوگوں کو فوری چھت فراہم کرنے کی ضرورت کے سامنے ایک ایسی عیاشی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، اور اس سوال کا جواب ہی ہمارے شہروں کا مستقبل طے کرے گا۔ یہ ہے ریمنڈ این اوون کی مشہور کتاب ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس کا ایک مختصر جائزہ۔ تو ذرا 20ویں صدی کی شروعات کا سوچیں۔ شہر بغیر کسی پلان کے بس تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ یہ کتاب دراصل اسی افراتفری کے جواب میں لکھی گئی تھی، ایک طرح سے بہتر شہر بنانے کا ایک روڈ میپ۔ تو سب سے پہلی اور بڑی بات جو اوون کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہر کی خوبصورتی کا مطلب صرف سجاوٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر جو بدصورت نظر آتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بس بنیادی ضرورتوں پر دھیان دیا اور کمیونٹی لائف کو، اس کی خوبصورتی کو بالکل بھول گئے۔ وہ ارسطو کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ شہر تو ہوتے ہی ایک بہتر اجتماعی زندگی کے لیے ہیں، یعنی اصلی خوبصورتی سجاوٹ سے نہیں بلکہ ایک اچھی، فعال اور کمیونٹی پر مبنی پلاننگ سے آتی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ معاشی طور پر ممکن بھی ہے؟ اور یہیں اوون ایک بہت زبردست دلیل دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اچھی پلاننگ کوئی فضول خرچ نہیں بلکہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ 1 ایکڑ پر کم گھر بناتے ہیں اور کھلی جگہیں زیادہ چھوڑتے ہیں تو اس سے زمینداروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے سڑکیں بنانے جیسے خرچے کم ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی تو ایک اچھے ماحول میں رہنے کے لیے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اوون بہت ہی اہم بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر شہر کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کے سخت خلاف تھے کہ ہر شہر کے لیے بس ایک ہی فارمولا استعمال کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہر کی اپنی تاریخ ہے، اپنا کلچر ہے، اور پلاننگ کا کام اس انفرادیت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اور زیادہ نمایاں کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب شہری منصوبہ بندی کو ایک ایسے فن کے طور پر پیش کرتی ہے جو انسانی ضرورتوں، معیشت اور خوبصورتی کو ملا کر ایک بہتر کل کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کے نقوش شاید اس سڑک پر بھی ہوں جس پر آپ کا گھر ہے، یا وہ شارع جس سے آپ روز گزرتے ہیں۔ ہم ریمنڈ ایوون کی شہروں کی منصوبہ بندی پر لکھی گئی ایک بنیادی کتاب ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کا 7واں باب۔ بالکل، اور یہ صرف سڑکیں بنانے کی کوئی ٹیکنیکل گائیڈ نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے کہ ایک شہر کی ساخت کیسی ہونی چاہیے، اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ 100 سال پہلے یورپ میں پیش کیے گئے یہ نظریات آج جنوبی ایشیا کے شہروں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس باب میں ایوون کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایوون کی جو مرکزی دلیل ہے وہ بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر کی مرکزی سڑکیں اس کا ڈھانچہ ہے، اس کی ہڈیوں کی طرح۔ اچھا، اگر کا اسکیلیٹن ہی مضبوط اور صحیح جگہ پر نہیں ہے تو اس پر آپ جو بھی جسم کھڑا کریں گے وہ کمزور اور بے ترتیب ہوگا۔ اس لیے تفصیلی منصوبہ بندی سے پہلے، یعنی یہ سوچنے سے پہلے کہ اسکول کہاں بنے گا یا بازار کہاں ہوگا، سب سے پہلا اور اہم قدم شہر کے اہم مراکز کو جوڑنے والی مرکزی شاہراہوں کا ایک جامع نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے گھر بنانے سے پہلے آپ صرف کمروں کا نہیں سوچتے بلکہ آپ پہلے پانی، بجلی، گیس، ان سب کی پائپ لائنز کا ایک پورا فریم ورک بچھا دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، کیونکہ بعد میں دیواریں توڑنا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ جی یہی ان کا فلسفہ ہے، فریم ورک فرسٹ، یعنی پہلے ڈھانچہ بناؤ،
ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ شروع میں ہی زمین کا ایک بڑا حصہ چوڑی سڑکوں کے لیے وقف کر دیں تو آپ مستقبل کے بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک عملی فیصلہ بھی ہے اور جمالیاتی بھی۔ بالکل۔ یہ نظریہ اپنی جگہ بہت منطقی لگتا ہے، ایک مضبوط بنیاد رکھیں اور پھر اس پر تعمیر کریں۔ لیکن یہ خیال آیا کہاں سے؟ مطلب کن حالات میں یہ کتاب لکھی گئی تھی؟ اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب لکھی گئی 20ویں صدی کے شروع میں۔ یہ زمانہ تھا صنعتی انقلاب کے بعد کے یورپ کا۔ لندن، مانچسٹر جیسے شہر بے تحاشا، بے ہنگم طریقے سے پھیل چکے تھے۔ ہر طرف فیکٹریاں، دھواں اور آبادی کا ایک سیلاب۔ جی، تنگ و تاریک گلیاں، بیماریاں، ایک بہت ہی غیر صحت مند ماحول تھا۔ اب ان کا کام اس افراتفری کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ تو وہ اس افراتفری کا حل کیا تجویز کر رہے تھے؟ ان پر 2 بڑی تحریکوں کا گہرا اثر تھا۔ ایک تو امریکہ کی سٹی بیوٹیفل تحریک۔ اچھا، جس کا زور شہروں کو خوبصورت، شاندار اور یادگار بنانے پر تھا۔ بالکل، چوڑی سڑکیں، بڑے بڑے چوک، عظیم الشان عمارتیں۔ اور دوسری طرف جرمنی کی سائنسی شہری منصوبہ بندی، جہاں زوننگ کے قوانین کے تحت شہروں کو منظم حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ یعنی یہ رہائشی علاقہ ہوگا، وہاں صنعتی وغیرہ۔ جی، انہوں نے ان دونوں نظریات کو ملا کر پیش کیا۔ اور اس کے پیچھے ایک گہری سوچ بھی تھی، جسے آپ نے پہلے ماحولیاتی جبریت کہا تھا۔ یہ سننے میں بہت بھاری اصطلاح لگتی ہے۔ کیا اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ منصوبہ ساز یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ شہر کا ماحول ٹھیک کر دیں تو لوگ خود بخود بہتر شہری بن جائیں گے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ ایک جدیدیت پسند یعنی ماڈرنسٹ سوچ تھی، جو یہ مانتی تھی کہ سائنس، منطق اور مرکزی منصوبہ بندی سے آپ سماجی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کشادہ، صاف ستھرے ماحول میں لوگ خود بھی منظم اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ ایک بہت پرامید نظریہ۔ جی، پرامید لیکن تھوڑا سادہ بھی، جو انسان کی پیچیدہ سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ نظریہ یورپ کے صنعتی شہروں کے مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے کہ جب اس ماڈل کو نو آبادیاتی ہندوستان میں لایا گیا تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات سب سے زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کا اطلاق برصغیر میں سیدھا سادہ نہیں تھا، بلکہ یہ نو آبادیاتی طاقت کے مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ آپ آج بھی اس کے اثرات دیکھ سکتی ہیں۔ نئی دہلی، جسے لوٹینز نے ڈیزائن کیا، اس کی چوڑی شاہراہ ہیں۔ یہ سب ایڈون کے فلسفے کا عروج ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شہروں میں آج جو امیر اور غریب علاقوں کی واضح تقسیم نظر آتی ہے، اس کی جڑیں 100 سال پرانے ایک انگریز کے شہری منصوبہ بندی کے نظریات میں ہیں۔ یہ کہ لاہور کی مال روڈ یا دلی کا ڈیزائن صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے سماجی کنٹرول کا آلہ تھا۔ بالکل، یہ صرف جمالیات نہیں تھی، یہ طاقت کا اظہار تھا۔ ان منصوبوں نے شہروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف سول لائنز اور کینٹونمنٹ کے منظم، کھلے اور ہرے بھرے علاقے جہاں انگریز حکمران اور مقامی اشرافیہ رہتی تھیں، اور دوسری طرف پرانا مقامی شہر، جی، جسے تنگ گلیوں والا، گنجان آباد اور بے ہنگم سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ میں جب بھی لاہور میں کینال روڈ پر گاڑی چلاتی ہوں، مجھے ایلن گیوین کی کتاب یاد آ جاتی ہے۔ وہ وسیع، سبز پٹی، درختوں کی قطاریں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنی کتاب میں تصور کیا تھا۔ صحیح۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ اس سے اتر کر کسی اندرونی محلے کی تنگ گلی میں جاتے ہیں، آپ کو ایک دوسری ہی دنیا نظر آتی ہے۔ یہ دونوں دنیایں ایک ہی شہر کا حصہ ہیں، اور یہ تضاد ہی اس کی میراث ہے۔ اور یہ صرف ایک فزیکل تقسیم نہیں تھی، اس کا لوگوں کی ذہنیت پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ جب آپ شہر کو اس طرح 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک منظم اور ایک بے ہنگم، تو کیا یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک تفریق پیدا نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔ اس نے ایک ذہنی تقسیم پیدا کی کہ جدید اور منظم ہونا کیا ہے اور روایتی اور بے ترتیب کیا ہے۔ نو آبادیاتی شہر وہ حکمرانی، نگرانی اور کنٹرول کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اچھا۔ چوڑی سڑکوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فوجی دستوں کو بغاوت کی صورت میں شہر کے کسی بھی حصے میں تیزی سے منتقل کیا جا سکے۔
تو جو چیز کاغذ پر ایک عقلی منصوبہ نظر آتی ہے وہ زمین پر سماجی تفریق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ بالکل۔ آج کے دور میں اس ماڈل کی کیا حیثیت ہے؟ گلوبل ساؤتھ کے شہر جیسے کراچی، ڈھاکہ یا لاگوس آج بھی بے تحاشا پھیل رہے ہیں۔ کیا ایوان کا یہ پہلے ڈھانچہ بناؤ والا ماڈل ان شہروں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ آج بھی درست لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اسے لاگو کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایوان جس قسم کی منصوبہ بندی کی بات کر رہی ہیں اس کے لیے ایک بہت طاقتور ریاستی مشینری چاہیے۔ بے پناہ سرمایہ؟ جی، اور زمین حاصل کرنے کا مکمل اختیار۔ آج کے ترقی پذیر ممالک کی ریاستوں کے پاس اکثر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اور شاید یہ ماڈل ہمارے شہروں کی ایک اور حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے، اور وہ ہے انفارمل اکانومی۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ ایون کا ماڈل ایک صاف ستھرے منظم شہر کا تصور کرتا ہے، لیکن ہمارے شہروں کی توانائی تو ان کی اسی بے ہنگمی میں ہے۔ وہ ریڑھی والے، فٹ پاتھ پر لگی دکانیں، چھوٹی ورکشاپس، جی، یہ سب غیر رسمی معیشت کا حصہ ہیں جو لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ ایون کا ماڈل ان سب چیزوں کو تجاوزات سمجھ کر ختم کرنے کی بات کرے گا۔ یہ سمجھے بغیر کہ یہ شہر کی معاشی زندگی کی شہ رگ ہیں۔ بالکل، یہ ایک خالی کینوس پر شہر ڈیزائن کرنے کی کوشش ہے، جبکہ ہمارے شہر پہلے سے ہی لاکھوں کہانیوں اور زندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی نظر سے ایون کے نظریات کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو کیا کہیں گے؟ کیا چیز آج بھی کارآمد ہے اور کیا چیز وقت کے ساتھ بیکار ہو گئی ہے؟ خوبیوں کی بات کریں تو بنیادی ڈھانچے کو ترجیح دینے کا اصول آج بھی شہری منصوبہ بندی کی ہر کتاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک لازموال سبق ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سڑکوں کو صرف ٹریفک کے راستے نہ سمجھنا، بلکہ انہیں خوبصورت، سرسبز اور عوامی جگہیں بنانے پر زور دینا، یہ بہت ترقی پسند سوچ تھی۔ ایک طرح سے وہ لیویبل سٹیز کی بات کر رہے تھے۔ جی، اس سے پہلے کہ یہ ایک مقبول نعرہ بنتا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا یہ جمالیات پر زور دینا بھی ایک طرح سے امیر طبقے کی منصوبہ بندی نہیں؟ غریب بستیوں میں تو پہلی ترجیح پینے کا صاف پانی اور سیوریج ہوتی ہے، نہ کہ درختوں سے سجی چوڑی سڑکیں۔ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے، اور یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی خامیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ٹاپ ڈاؤن، یعنی اوپر سے نیچے نافذ کیا جانے والا نقطہ نظر ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ چند ماہر منصوبہ ساز ایک کمرے میں بیٹھ کر پورے شہر کے لیے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس میں عام شہریوں کی رائے یا ضروریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک منٹ، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں؟ آج کل ہمارے شہروں میں جو بے ہنگم پھیلاؤ ہے، جگہ جگہ غیر قانونی آبادیاں بن رہی ہیں، کیا اس کے مقابلے میں ایک سخت ٹاپ ڈاؤن منصوبہ بہتر نہیں ہوتا؟ کم از کم کوئی نظم و ضبط ہوتا۔ آپ کی بات میں وزن ہے، نظم و ضبط کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایونن کا ماڈل جس قسم کے نظم و ضبط کی بات کرتا ہے وہ گاڑیوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، انسانوں کے لیے نہیں۔ اس نے ایسے شہروں کو جنم دیا جو کاروں کے لیے بنائے گئے تھے، پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ پائیدار ماڈل نہیں ہے۔ بالکل، یہ ماحولیاتی طور پر پائیدار نہیں ہوتے، اور ان میں عوامی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ماڈل میں عوامی شرکت، مقامی ثقافت، ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کا کوئی محقق، کوئی طالب علم یا کوئی پالیسی ساز اس 100 سال پرانی کتاب کے 7ویں باب سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس کی عملی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر پالیسی بنانے والے ایونن کے چوڑی سڑک کے اصول کو آج کی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ہمیں وسیع کوریڈورز چاہیے، لیکن صرف کاروں کے لیے نہیں۔ اچھا۔ ان کوریڈورز میں بسوں کے لیے مخصوص لین یعنی BRT، سائیکل چلانے والوں کے لیے محفوظ راستے اور پیدل چلنے والوں کے لیے وسیع اور سایہ دار فٹ پاتھ ہونے چاہیے۔ تو ایون کا بنیادی خیال، یعنی پہلے سے منصوبہ بندی کرو، اسے جدید ضروریات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اور تحقیقی میدان میں کوئی طالب علم جو جنوبی ایشیا کے شہروں پر تحقیق کر رہا ہے، اس کے لیے متن کیوں اہم ہے؟ تحقیق کے لیے یہ ایک بنیادی دستاویز ہے۔ اس کو استعمال کر کے آپ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور کی منصوبہ بندی نے ہمارے شہروں میں سماجی اور معاشی تفریق کو کیسے ادارہ جاتی شکل دی۔
یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیوں آج بھی ہمارے شہروں میں کچھ علاقے باقی شہر سے کٹے ہوئے اور بہتر سہولیات والے ہیں، جبکہ باقی علاقے نظر انداز کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں اپنے شہری ورثے کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ریمنڈ ارون کے نظریات اپنے وقت کے لیے انقلابی تھے۔ انہوں نے سڑکوں کو محض راستوں کے بجائے ایک منظم، دور اندیش اور جمالیاتی شہری ڈھانچے کی بنیاد کے طور پر پیش کیا۔ بالکل۔ مجموعی طور پر یہ کتاب شہری منصوبہ بندی کے شعبے میں ایک سنگ میل ہے۔ اس نے شہری ترقی کو بے ترتیب تعمیرات کے ایک سلسلے سے نکال کر ایک سوچے سمجھے ڈیزائن کا عمل بنا دیا۔ اس کا اثر، اچھا اور برا، آج بھی دنیا بھر کے شہروں، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے شہری منظرنامے پر بہت گہرا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے شہر حادثاتی طور پر ایسے نہیں بنے، بلکہ انہیں مخصوص نظریات کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان ڈیزائنوں کے دیرپا سماجی نتیجے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم آج بھی جی رہے ہیں۔ جی۔ گفتگو کے اختتام پر کوئی ایسا خیال یا سوال جو آپ ہمارے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں؟ انون نے شہر کے طبعی مستقبل کو تشکیل دینے کے لیے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کی دلیل دی۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں فائبر آپٹکس، ڈیٹا سینٹرز اور 5G نیٹ ورکس نئی مرکزی شاہراہوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کون سا بنیادی ڈیجیٹل ڈھانچہ ہے جس کی ہمیں آج پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مستقبل کے شہر صرف مؤثر اور سمارٹ ہی نہیں بلکہ سماجی طور پر مساوی اور پائیدار بھی ہوں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ آج کے مسائل کے لیے لکھی گئی ہو۔ کتاب ہے ریمنڈ انون کی ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس۔ اب یہ نام سن کر لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت خشک، ٹیکنیکل قسم کی کتاب ہوگی، صرف آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کے لیے۔ ہاں، عام طور پر یہی تاثر ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ کتاب شہروں کی روح کے بارے میں ہے۔ شہروں کی روح؟ جی، یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک شہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا وہ صرف اینٹ، گارے اور سڑکوں کا مجموعہ ہے، یا اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے؟ بالکل، اور یہی آج کی ہماری کھوج کا مقصد ہے۔ ہمارے پاس انون کی یہ کلاسک تحریر ہے، اور ہم اس میں غوطہ لگا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شہروں کی منصوبہ بندی کے پیچھے کیا فلسفہ ہونا چاہیے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ 19ویں صدی کے انگلینڈ کے صنعتی شہروں کے جو مسائل تھے، ان کے جواب میں انون نے کیا حل پیش کیے، اور وہ حل آج ہمارے لیے، خاص طور پر ہمارے خطے کے تیزی سے پھیلتے شہروں کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکائی وہ یہ تھی کہ انون صرف خوبصورتی یا بدنظمی کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کے شہر معاشی طور پر بھی ایک مکمل تباہی تھے۔ جی، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہمارا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ انڈسٹری کا مطلب ترقی اور پیسہ ہوتا ہے، پھر یہ معاشی تباہی کیسی تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہی انون کی کتاب کا آپ کہہ سکتی ہیں نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، صنعتی انقلاب کی وجہ سے دیہاتوں سے لاکھوں لوگ اچانک شہروں میں آ بسے۔ اچانک ہے نا؟ جی، بالکل اچانک، اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب لوگ رہیں گے کہاں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہر بے تحاشا اور بے ڈھنگے طریقے سے پھیلنے لگے۔ انون نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں عمارتوں کے گھنے جمگھٹے، اچھا، جنہیں ہم آج کچی آبادیاں یا سلمز کہتے ہیں۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ شہر بدنما لگ رہے تھے، بلکہ یہ ایک صحت اور سماجی بحران کا باعث بھی بن رہے تھے۔ بالکل، وہاں نہ صاف پانی تھا، نہ نکاسی کا نظام، نہ پارک تھے، نہ کھیلنے کی جگہیں تھیں، بیماریاں عام تھیں۔ لیکن ایون کا کمال یہ ہے کہ وہ اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام صرف غیر انسانی ہی نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی بے وقوفی پر مبنی تھا۔ اس وقت کے زمینداروں کا ایک ہی مقصد تھا، کم سے کم زمین پر زیادہ سے زیادہ گھر ٹھونس دو تاکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ وصول کیا جا سکے۔ اور اس سے معاشی نقصان کیسے ہو رہا تھا؟ بہت طریقوں سے۔ ایون نے نقشوں کے ذریعے یہ دکھایا کہ منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹریاں اکثر نہروں اور ریلوے لائنوں سے بہت دور بن جاتی، جو اس وقت سامان کی نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ تھیں۔ بالکل۔ پھر مزدوروں کے گھر ان فیکٹریوں سے بھی میلوں دور ہوتے۔
اب سوچیں، ہر روز ہزاروں مزدوروں کا فیکٹری آنا جانا اور خام مال کا فیکٹری تک پہنچنا اور تیار مال کا منڈی تک جانا، اس سب پر کتنا اضافی وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہوگا۔ مطلب شہروں میں ٹریفک کا نظام درم برم تھا جس سے ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی۔ جی، یہ ایک ایسا نظام تھا جو ہر سطح پر ناکام ہو رہا تھا۔ تو اس افراتفری اور ناکامی کے جواب میں این صرف بہتر نالیاں اور چوڑی سڑکیں تجویز نہیں کرتے، وہ ایک بہت بڑا تقریباً شاعرانہ سا نظریہ پیش کرتے ہیں، شہری فن بطور شہری زندگی کا اظہار۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہر کا ڈیزائن وہاں رہنے والے لوگوں کی اجتماعی سوچ، ان کی ثقافت، ان کی تاریخ اور ان کی امنگوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اچھا، اینون یہ کہہ رہے تھے کہ شہر کو صرف انفرادی پلاٹوں اور عمارتوں کے مجموعے کے طور پہ مت دیکھو۔ شہر ایک زندہ وجود کی طرح ہے، ایک آرگینزم جس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کی سڑکیں، اس کی رگیں ہیں، اس کے پارک، اس کے پھیپھڑے ہیں۔ بالکل، اور اس کی اہم عمارتیں اس کا دل اور دماغ ہیں۔ یہ سوچ اس وقت کے لیے انقلابی تھی۔ اور یہ خیال صرف آنیون کا اپنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑی تحریک کا حصہ تھا، ہے نا؟ جی بالکل، یہ خیال ایبنزر ہاورڈ نامی ایک مفکر کی گارڈن سٹی تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ہاورڈ کا خواب تھا کہ شہروں کو صنعت اور فطرت کا حسین امتزاج ہونا چاہیے، جہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے اور صحت مند ماحول بھی۔ اور اس خواب کی پہلی عملی تعبیر لیچورتھ نامی شہر تھا۔ جی، اور اس شہر کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے پیچھے جو مرکزی دماغ تھا وہ ریمنڈ آنیون ہی تھے۔ تو وہ صرف ایک تھیوریٹسٹ نہیں تھے بلکہ ایک پریکٹیشنر بھی تھے، جنہوں نے ان خیالات کو زمین پر حقیقت کا روپ دیا۔ اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات جو کتاب میں ہے وہ ہے شہروں کی انفرادیت پر زور ہے۔ آنیون یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس ایک جادوئی فارمولا ہے جو ہر شہر پر فٹ ہو جائے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر شہر کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ جی، ایک بہترین مثال ہو سکتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ انفرادیت سے ان کی کیا مراد تھی۔ بہترین مثال ہے، چیسٹر ایک قدیم رومی شہر ہے جو ایک بالکل سیدھے جیومیٹریکل گرڈ پر بنایا گیا تھا، شطرنج کی بساط کی طرح۔ منظم، بالکل۔ جی، اس کی سڑکیں سیدھی ہیں، چوراہے 90 ڈگری پر ہیں، سب کچھ منظم ہے۔ دوسری طرف کانوے قرون وسطیٰ کا ایک شہر ہے جو ایک دیوار کے اندر ہے۔ اس کی گلیاں تنگ ہیں، بے ترتیب ہیں اور جگہ کی قدرتی ساخت کے مطابق گھومتی پھرتی ہیں۔ تو ایروین کا نقطہ کیا تھا؟ ایروین کا نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں شہر اپنے اپنے انداز میں کامیاب اور خوبصورت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام آباد والے ماڈل کو لاہور پر مسلط نہیں کر سکتے اور نہ ہی لاہور کے اندرون شہر کی ساخت کو اسلام آباد پر۔ دونوں کی اپنی تاریخ، اپنا جغرافیہ اور اپنی روح ہے۔ آگاہ کر رہے تھے کہ جدید منصوبہ بندی کے نام پر ہم تمام شہروں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی ٹاؤن پلاننگ کسی جگہ کی انفرادیت کو مٹاتی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتی ہے اور اسے مزید نکھارتی ہے۔ یہ اس جگہ کی کہانی سناتی ہے۔ بالکل، آج کل جب ہم دنیا بھر میں ایک جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں دیکھتے ہیں تو انوین کی یہ بات 100 سال بعد بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ چلیں اب ذرا ڈیزائن کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب میں رسمی یعنی فارمل اور غیر رسمی یعنی انفارمل خوبصورتی کا ذکر ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک خالصتاً تکنیکی بحث لگتی ہے۔ کیا ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ منظم مقابلہ بے ترتیب جیسا لگتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے لیکن بہت دلچسپ بحث ہے۔ رسمی ڈیزائن جیسا کہ آپ نے کہا منظم ہوتا ہے۔ یہ جیومیٹری، تناسب اور سیمیٹری پر انحصار کرتا ہے، جیسے واشنگٹن ڈی سی کا نقشہ یا پرانے مغل باغات۔ ہر چیز میں ایک شان و شوکت اور ترتیب نظر آتی ہے۔ جی، اور اس کی بہترین مثال ہموار زمین پر بہت اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور غیر رسمی ڈیزائن؟ یہ ایک مختلف قسم کی ترتیب ہے۔ یہ زمین کی قدرتی اونچ نیچ، درختوں کے جھنڈ اور دریا کے بہاؤ کا احترام کرتا ہے۔ اس میں سڑکیں پہاڑیوں کے ساتھ گھومتی ہیں اور عمارتیں ایسے لگتی ہیں جیسے وہ زمین سے ہی اگی ہوں۔ یہ زیادہ قدرتی اور رومانوی تاثر دیتا ہے۔ لیکن کیا اس غیر رسمی ڈیزائن میں یہ خطرہ نہیں کہ یہ منصوبہ بندی کی کمی کا بہانہ بن جائے؟ مطلب کوئی بھی ٹیڑھی میڑھی سڑکیں بنا کر کہہ دے کہ جناب یہ تو غیر رسمی اور قدرتی ڈیزائن ہے۔
یہ ایک بہترین سوال ہے اور آنوین اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک غیر رسمی ڈیزائن کا مطلب منصوبہ بندی کی عدم موجودگی ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک زیادہ مشکل اور سینسٹیو قسم کی منصوبہ بندی ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو اس جگہ کی ٹوپوگرافی، اس کے ماحول اور اس کی روح کو گہرائی میں سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک سیدھا گرڈ بنانا شاید زیادہ آسان ہے، ایک خوبصورت غیر رسمی ڈیزائن تخلیق کرنا زیادہ بڑا فن ہے۔ تو ان میں سے کوئی بہتر یا کمتر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایوان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ صحیح انتخاب کا انحصار صرف اور صرف اس جگہ کے اپنے کردار پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شہر جو اپنی کمیونٹی کا آئینہ دار ہو، جس کا ڈیزائن منفرد ہو، جہاں فطرت کا احترام ہو۔ لیکن یہاں وہ سوال آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے، اس سب کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آج کا کوئی بھی پراپرٹی ڈیولپر یہ سنے گا تو کہے گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، اصل دنیا میں منافع کمانا ہوتا ہے۔ بالکل، اور میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ایوان کی کتاب کا سب سے انقلابی اور شاندار حصہ یہی ہے۔ وہ صرف ایک فلسفی یا آرٹسٹ نہیں تھے، وہ ایک انتہائی عملی انسان تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں خاص طور پر اس معاشی سوال کا جواب دیا، اور صرف باتوں سے نہیں بلکہ حساب کتاب اور نقشوں سے دیا۔ یہ وہی مشہور زمانہ اسکیم سی بمقابلہ اسکیم ایف والی بحث ہے۔ جی ہاں، انہوں نے 2 ہاؤسنگ لے آؤٹ بنائے۔ اسکیم سی اس وقت کا روایتی طریقہ تھا، 1 ایکڑ زمین پر زیادہ سے زیادہ گھر، کم سے کم کھلی جگہ اور ہر گھر تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کا ایک لمبا جال۔ نتیجہ ایک بھیڑ بھاڑ والا غیر صحت مند ماحول۔ بالکل، اور پھر تھی اسکیم ایف۔ اور اسکیم ایف میں کیا تھا؟ اسکیم ایف میں انہوں نے اسی 1 ایکڑ پر کم گھر بنائے، ہر گھر کے ساتھ ایک بڑا باغ تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ انہوں نے سڑکوں کا ڈیزائن اتنا مؤثر بنایا کہ سڑکوں کی کل لمبائی بہت کم ہو گئی۔ اچھا، اب سڑکیں بنانا اس وقت بھی اور آج بھی تعمیرات کے سب سے مہنگے کاموں میں سے ایک ہے۔ 1 منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم گھر بیچنے سے جو آمدنی میں کمی ہوئی، اس کی تلافی سڑکوں کی تعمیر پر کم لاگت آنے سے ہو گئی؟ بالکل یہی۔ ایوانو نے اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ زمین کی قدر میں معمولی سی کمی کو قبول کر کے اور سڑکوں پر ہونے والی بڑی بچت کو ملا کر ایک ڈیولپر تقریباً اتنے ہی خرچ میں ایک کہیں زیادہ صحت مند، کشادہ، خوبصورت اور خوشگوار رہائشی علاقہ بنا سکتا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ صرف اخلاقی طور پر بہتر نہیں تھا، یہ خالصتاً بزنس کے لحاظ سے بھی ایک سمجھداری کا سودا تھا۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ یہ اس بنیادی خیال کو ہی چیلنج کرتی ہے کہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور ڈیولپر کا منافع ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ جی، آرن تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی منصوبہ بندی سے آپ دونوں کو ایک ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو آج کے ڈیولپرز اور شہر کے منصوبہ سازوں کو بھی اونچی آواز میں سننی چاہیے۔ یہی اس کتاب کی عظمت ہے۔ یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی 100 سال پہلے تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شہر صرف معاشی مشینیں نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے اجتماعی گھر ہوتے ہیں۔ اور ایک اچھا گھر صرف فعال نہیں ہوتا، وہ خوبصورت اور روح پرور بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک صدی پرانی کتاب ہے، لیکن یہ آج بھی ہمیں شہروں کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شہر کی منصوبہ بندی صرف لائنیں کھینچنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اہم ترین نکات نکالیں تو پہلا یہ ہے کہ شہر کی منصوبہ بندی ایک فن بھی ہے اور سائنس بھی۔ اسے صرف انجینئروں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، شہر کو اپنی کمیونٹی کی اجتماعی زندگی کا عکاس ہونا چاہیے، جسے ایوان شہری فن کہتے ہیں۔ یہ صرف عمارتوں کا جنگل نہیں ہونا چاہیے۔ جی۔ تیسرا، ہر شہر کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے اور اچھی منصوبہ بندی اس شناخت کو مٹانے کی بجائے اسے مناتی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ انسان دوست اور خوبصورت ماحول بنانا معاشی طور پر بھی ممکن ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کتاب صنعتی انقلاب کے پہلے دور کے چیلنجز کے جواب میں لکھی گئی تھی، فیکٹریاں، بھیڑ اور بیماری۔ آج ہم ایک نئے دور میں ہیں جس کے اپنے چیلنجز ہیں، ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی کمی، ٹریفک کا ازدحام اور ڈیجیٹل تنہائی۔ اور میگا سٹیز۔ جی، ترقی پذیر دنیا میں کروڑوں کی آبادی والے میگا سٹیز بن رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی کا ریمنڈ اینومن کن چیزوں پر توجہ دے گا؟
انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت کے اس دور میں شہری فن کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آئیے ریمنڈ ایون کی کتاب ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب 20ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی تھی۔ آپ سوچیں، اس وقت صنعتی شہر بہت بے ترتیب اور سچ پوچھیں تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے جا رہے تھے۔ تو ایون نے اس کے جواب میں ایک بہتر اور منظم شہری زندگی کا نقشہ پیش کیا۔ تو پہلی اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ ٹاؤن پلاننگ صرف کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شہری فن ہے۔ یعنی شہروں کی خوبصورتی اور ان کی ترتیب یہ صرف دکھاوا نہیں، بلکہ وہاں رہنے والوں کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ بہت دلچسپ ہے اور یہ پیسے سے جڑا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا کم گھر بنانے اور کھلی جگہیں چھوڑنے میں کوئی معاشی فائدہ ہے؟ تو ایون نے حساب لگا کر دکھایا کہ اگر زمین کی قیمتیں ٹھیک سے کنٹرول کی جائیں تو 1 ایکڑ پر کم گھر بنانا نہ صرف لوگوں کو صحت مند ماحول دیتا ہے، بلکہ یہ زمین کے مالکوں کے لیے بھی فائدے کا سودا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں تیسری بات ہے ڈیزائن میں توازن۔ ایون نے کہا کہ بہترین منصوبہ بندی وہ ہے جو کسی بھی علاقے کی قدرتی ساخت کا احترام کرے۔ مطلب نہ تو ہر چیز ایک سخت گرڈ کی طرح سیدھی اور بے جان ہو، اور نہ ہی بالکل بے ترتیب ہو، بلکہ ایک ایسا ہم آہنگ ماحول بنے جو قدرتی بھی لگے اور منظم بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب شہری منصوبہ بندی کو صرف تعمیرات نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری سمجھتی ہے، جس کا مقصد تمام شہریوں کے لیے ایک بہتر اور خوبصورت زندگی بنانا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ 1909 میں ریمنڈ ایون نے ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس لکھی تھی۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آج کے دور میں اسمارٹ فونز کے زمانے میں ہم ایک صدی پرانی کتاب پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں لکھی کچھ باتیں آج بھی ہمارے شہروں پر، ہماری زندگیوں پر عجیب طرح سے پوری اترتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں صرف اس کتاب کا خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے۔ ہم اس کتاب کو ایک آلے کے طور پر استعمال کریں گے، ایک اینک کے طور پر، جس سے ہم آج جنوبی ایشیا کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور یا دلی، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہ ایون نے جو خیالات دیے تھے، کیا وہ آج ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ جی، یا یہ صرف ایک یورپی مفکر کے پرانے خواب ہیں جن کا ہماری حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ تو آئیے اس کتاب کے دل میں اترتے ہیں۔ ایون کا سب سے بنیادی اور مرکزی خیال کیا تھا؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کا بنیادی خیال بہت سادہ اور گہرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک شہر صرف اینٹ، گارے اور سڑکوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ شہر اپنے شہریوں کی جو اجتماعی زندگی ہے نا، اس کا عکس ہوتا ہے۔ ایسے سمجھے کہ شہر ایک آئینے کی طرح ہے۔ اچھا۔ اگر اس شہر کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کا شہر بھی منظم، ہم آہنگ اور خوبصورت نظر آئے گا۔ اور اگر ہر کوئی صرف اپنی فکر کرے گا، صرف اپنے گھر اور اپنی دکان کو دیکھے گا، تو شہر بھی بے ترتیب، بکھراوا، خود غرض نظر آئے گا۔ بالکل۔ یعنی عمارتوں کا ڈیزائن معاشرے کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ اپنے دور کے شدید شہری پھیلاؤ پر شدید تنقید کرتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے شہر بے تحاشا پھیل رہے تھے۔ فیکٹریاں لگ رہی تھیں، لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہو رہا تھا۔ مطلب ہر کوئی بس اپنی مرضی کر رہا تھا؟ جی، ہر فیکٹری مالک، ہر بلڈر، وہ صرف اپنے منافع کا سوچ رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہر وہ تنگ، گندی گلیوں، بھیڑ بھاڑ اور آلودگی کا ڈھیر بن گئے۔ ایون نے کہا کہ یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی بحران ہے۔ یعنی وہ اس صورتحال کو معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کی ایک علامت سمجھ رہی تھی؟ جی ہاں، یہی وہ چیز ہے جسے سماجی علوم میں سوشل ایٹمائزیشن کہا جاتا ہے۔ سوشل ایٹمائزیشن یعنی معاشرے کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ جب لوگ اپنے گاؤں سے، اپنی برادری سے کٹ کر ایک بڑے اجنبی شہر میں آتے ہیں تو وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہر شخص ایک الگ جزیرہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ تو ایون کا ماننا تھا کہ شہری منصوبہ بندی کا کام صرف سڑکیں بنانا نہیں، بلکہ ان بکھرے میں جزیروں کو جوڑ کر ایک صحت مند معاشرہ بنانا ہے۔ اور اسی لیے وہ منصوبہ بندی کو ایک شہری فن یعنی سیوک آرٹ کہتے ہیں۔ فن، اچھا۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں سوچ رہے تھے، لیکن اس وقت کے حالات تھے کیا؟
یعنی 1909 کا برطانیہ کیسا تھا جس نے انہیں یہ سب لکھنے پر مجبور کیا؟ آپ تصور کریں آج کے کسی بھی ترقی پذیر ملک کے بڑے شہر کا، لیکن شاید اس سے بھی بدتر۔ لندن، مانچسٹر جیسے شہروں میں کوئلے کا دھواں ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ اوہ، فیکٹریوں کے پاس مزدوروں کے لیے جو گھر بنے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے جن میں نہ سورج کی روشنی آتی تھی نہ تازہ ہوا، بیماریاں عام تھیں، اور بچوں سے بھی کام لیا جاتا تھا نا؟ ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف بے تحاشا دولت تھی اور دوسری طرف ناقابل یقین غربت۔ شہروں میں کوئی پارک نہیں، کوئی کھلی جگہ نہیں، ہر انچ زمین پر پیسہ کمانے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ تو چونور اور ان جیسے دوسرے لوگ اس صورتحال کے رد عمل میں سوچ رہے تھے، وہ اس افراتفری کا کوئی حل تلاش کر رہے تھے۔ بالکل، اور وہ اکیلے نہیں تھے۔ اسی دور میں گارڈن سٹی جیسی تحریکیں چل رہی تھیں۔ گارڈن سٹی؟ جی، اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ شہر اور دیہات کی اچھی چیزوں کو ملا دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شہر کی سہولیات بھی ملیں اور گاؤں کا سکون اور تازہ ہوا بھی۔ ارون خود اس تحریک کے ایک بہت بڑے معمار تھے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ کیا یہ لوگ ماضی کو کچھ زیادہ ہی رومانوی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ جیسے صنعتی دور سے پہلے کے یورپی قصبے بڑے مثالی تھے، وہاں سب مل جل کر رہتے تھے، کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ وہاں بھی تو غربت اور طبقاتی تقسیم ہوگی۔ بالکل، اور یہ ارون کے کام پر ایک اہم تنقید بھی ہے۔ بلا شبہ وہ صنعتی دور سے پہلے کے قصبوں کو ایک حد تک آئیڈیلائز کرتے تھے، لیکن ان کی پریرنا کا ایک اور اہم ذریعہ بھی تھا: جرمنی۔ جرمنی؟ وہ کیسے؟ اس وقت میونسپل منصوبہ بندی میں جرمنی برطانیہ سے بہت آگے تھا۔ جرمن شہروں میں یہ قانون تھا کہ شہر کی انتظامیہ پہلے زمین خریدتی تھی، اس کی مکمل منصوبہ بندی کرتی تھی اور پھر اسے ڈیولپرز کو دیا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی ایک منظم طریقہ کار تھا۔ جی، جبکہ برطانیہ میں آزادانہ سرمایہ داری کا دور تھا، حکومت مداخلت نہیں کرتی تھی اور ڈیولپر جہاں چاہتا تھا تعمیرات کر لیتا تھا۔ ایون جرمن ماڈل سے بے حد متاثر تھے۔ چلے، اب اس ٹائم مشین سے نکل کر سیدھا آج کے دور میں آتے ہیں۔ جب میں آئنون کی بیان کردہ صورتحال کے بارے میں سنتی ہوں، بے ترتیب پھیلاؤ، منافع کی ہوس، عوامی جگہوں کی کمی، تو مجھے اپنے ارد گرد کراچی، لاہور کی تصویر نظر آتی ہے۔ بظاہر تو مسائل ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ مواصلتیں واقعی حیران کن ہیں۔ آئنون جس ذاتی مفادات کے تباہ کن رجحان کی بات کرتے ہیں، وہ آج ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ہر بحرف صادق آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حالات کی سطح پر مماثلت ہے، لیکن ان کی بنیاد اور ساخت بالکل مختلف ہے۔ اس پیچیدگی کو تھوڑا کھول کر سمجھائیں، کیا فرق ہے؟ کئی بڑے فرق ہیں۔ پہلا، ہمارا نوآبادیاتی ماضی ہے۔ ہمارے شہروں کی بنیاد انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے رکھی تھی۔ شہر شروع سے ہی منقسم تھے۔ صحیح۔ دوسرا اور سب سے بڑا فرق غیر رسمی معیشت یعنی انفارمل اکانومی کا ہے۔ ان کے ماڈل میں اس ٹھیلے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو سڑک کنارے بریانی بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہے۔ ان کے لیے تو یہ بے ترتیبی ہوگی۔ بالکل، ان کے لیے یہ بدنظمی ہے۔ لیکن ہمارے شہروں کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی غیر رسمی سیکٹر پر چلتا ہے۔ یہ کروڑوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ کراچی کی کسی بھی مصروف سڑک کا تصور کریں۔ ایک طرف جدید شاپنگ مال ہے، اسی کے ساتھ ایک پرانی چائے کی دکان ہے، فٹ پاتھ پر کوئی ٹھیلا لگائے بیٹھا ہے، اور بیچ میں سے رنگ برنگی بسیں دھواں اڑاتی گزر رہی ہیں۔ جی، یہ ایک افراتفری ہے، لیکن اس میں ایک زندگی ہے، ایک توانائی ہے۔ اونون کا ماڈل تو اس زندگی کو ختم کر کے ایک صاف ستھری خاموش یورپی گلی بنانا چاہے گا۔ بالکل، اور یہی اس ماڈل کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اونون جس ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اگر اسے بغیر سوچے سمجھے یہاں نافذ کیا جائے تو یہ سماجی اور معاشی بے دخلی کا ایک آلہ بن سکتا ہے۔ مطلب خوبصورتی کے نام پر غریبوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ جی، جیسا کہ ہم اکثر اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں، وہ جس رسمی خوبصورتی کی تلاش میں ہیں، وہ ہمارے شہروں کی اس نامیاتی، اکثر افراتفری پر مبنی لیکن متحرک روح سے بالکل متصادم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہم آہنگی کا تصور ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک امیر علاقے کی ہم آہنگی اکثر غریب بستی کو ہٹا کر ہی قائم کی جاتی ہے۔ یہی کلیدی سوال ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، لیکن ان کے حل ہمارے مسائل کے لیے ناکافی بلکہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا تصور کر رہے تھے جو ثقافتی طور پر کافی حد تک یکساں ہو،
ہمارے شہر تو زبان، نسل، مذہب، ہر لحاظ سے بٹی ہوئی دنیا ہے۔ لیکن ان کی ہر بات کو مسترد کرنا بھی شاید درست نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کتاب کے شروع میں وہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں کرتے بلکہ ٹھوس اقتصادی دلائل بھی دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کن لگی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کے کام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ صرف ایک خواب دیکھنے والے مفکر نہیں تھے بلکہ ایک عملی منصوبہ ساز بھی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ حساب کتاب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اچھی، کھلی ڈلی اور باعزت ہاؤسنگ مہنگی نہیں ہوتی۔ واہ، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ شہر خوبصورت ہونے چاہیے بلکہ وہ ڈیولپرز کو بتا رہے تھے کہ یہ لو، اس طرح سے شہر خوبصورت بھی بنیں گے اور تمہارا بجٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ بلا شبہ ان کے نظریے کی اصل طاقت اس کے انسان دوست ویژن میں ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ شہر لوگوں کے لیے ہونے چاہیے، صرف منافع کمانے والی مشینیں نہیں۔ جی، کھلی جگہوں، دھوپ اور رہائش میں وقار پر ان کا زور ایک لازوال اور آفاقی اصول ہے۔ یہ عوامی مفاد کی منصوبہ بندی کے لیے ایک بنیادی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو طاقت کی بات تو ہو گئی، اب کمزوریوں پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے یورو سینٹرزم کی بات کی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ وہ دنیا کو صرف یورپ کی عینک سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں خوبصورتی اور نظم کا معیار قرون وسطیٰ کے جرمن قصبے یا نشاط ثانیہ کے اطالوی شہر تھے۔ اچھا، وہ یہ تصور ہی نہیں کر پائے کہ لاہور کے اندرون شہر کی تنگ گلیوں کی بھی اپنی ایک الگ خوبصورتی ہو سکتی ہے، یا ممبئی کی کسی چاول کی اپنی ایک مضبوط کمیونٹی لائف ہو سکتی ہے۔ بالکل، جو کسی کھلے ہرے بھرے یورپی محلے میں نہ ملے۔ یعنی وہ یہ مان کر چل رہے تھے کہ جو چیز جرمنی کے لیے اچھی ہے وہی کراچی کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی فہمی ہے۔ بالکل، اور دوسری بڑی کمزوری ان کے ماڈل میں پوشیدہ اشرافیہ پسندی ہے۔ وہ جس اجتماعی زندگی کی بات کرتے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے اس وقت کے پڑھے لکھے امیر منصوبہ ساز۔ اس میں عام آدمی کی آواز کے لیے تو کوئی جگہ نہیں۔ بہت کم جگہ ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست کا تصور کرتے ہیں جو بہت طاقتور ہو اور جس کے پاس منصوبہ بندی کرنے اور اسے نافذ کرنے کی مکمل صلاحیت ہو۔ ہمارے خطے میں ایسی مثالی ریاست اکثر موجود نہیں ہوتی۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر میں پاکستان یا ہندوستان میں ایک محقق ہوں یا پالیسی بنانے والے ادارے میں کام کرتی ہوں تو میں اس کتاب کا کیا کروں؟ کیا اسے ایک تاریخی دستاویز سمجھ کر لائبریری میں چھوڑ دوں یا اس سے آج بھی کوئی عملی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسے بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا چاہیے، لیکن تنقیدی موافقت کے ساتھ۔ ہمیں ان سے جو سب سے بنیادی اور اہم سبق لینا ہے وہ ہے شہری منصوبہ بندی کی اخلاقی ذمہ داری کا تصور۔ اخلاقی ذمہ داری؟ جی، یہ کہ منصوبہ بندی صرف ایک تکنیکی کام نہیں بلکہ اس کے اخلاقی اور سماجی نتائج ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں؟ میں اسے کسی پالیسی پیپر میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں؟ مثال کے طور پر آپ کسی ہاؤسنگ پالیسی پر کام کر رہی ہیں۔ آپ ایروین کا حوالہ دے کر یہ دلیل دے سکتی ہیں کہ دیکھیں 100 سال پہلے بھی دنیا کے بہترین ذہن یہ سمجھ رہے تھے کہ شہر صرف نجی ڈیولپرز کے منافع کے لیے نہیں ہوتے۔ اچھا، اس سے دلیل کو ایک تاریخی وزن ملتا ہے۔ بالکل، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی بھلائی کو ترجیح دے۔ آپ ان کے اجتماعی زندگی کے تصور کو ایک نئی شکل دے سکتی ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اینون کی اجتماعی زندگی اوپر سے مسلط کی گئی تھی، لیکن ہم ایک ایسی اجتماعی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو کمیونٹی کی شمولیت سے نیچے سے اوپر کی طرف بنے گی۔ یعنی ان کے ڈیزائن جیسے کہ پرانے جرمن شہروں کی گلیاں، ان کی نقل کرنے کے بجائے ہمیں ان کے منصوبہ بندی کے پیچھے جو مقصد تھا، جو نیت تھی، اسے اپنانا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ ان کے کام کو ایک بلو پرنٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ کسوٹی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تجزیاتی مضامین میں اینون کے ہم آہنگ اکائی کے آئیڈیل کا موازنہ ہمارے شہروں کی بکھری ہوئی، منقسم اور غیر مساوی حقیقت سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے ہم آج کی جدید منصوبہ بندی کی ناکامیوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں، جو شہر کی روح کو، اس کی شہری زندگی کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے۔ تو آخر میں اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ریمنڈ کومن کی کتاب ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس کی شہری منصوبہ بندی کے شعبے میں مجموعی حیثیت کیا ہے؟ اس کتاب کی پائیدار وراثت یہ ہے
کہ اس نے شہری منصوبہ بندی کو صرف انجینئرنگ اور سروے کا شعبہ سمجھنے کے بجائے ایک سماجی اور فنی کاوش کے طور پر قائم کیا۔ اس نے یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ شہر کس کے لیے ہے اور ایک اچھے شہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس نے منصوبہ بندی کے مرکز میں انسان کو واپس لا کھڑا کیا۔ یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور ایک آخری خیال جس پر ہم سوچنے کے لیے کچھ وقت صرف کر سکیں۔ غور کرنے کے لیے آخری خیال یہ ہے، انونن اپنے دور کی صنعتی جدیدیت کی افراتفری کا مقابلہ کرنے کے لیے نظم و ضبط اور کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس افراتفری کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے تھے جسے حل کرنا تھا۔ صحیح۔ آج گلوبل ساؤتھ کے بڑے شہروں میں منصوبہ سازوں کو ایک بالکل مختلف قسم کی افراتفری کا سامنا ہے۔ یہ افراتفری نوآبادیاتی وراثت، عالمی سرمایہ اور بے پناہ آبادیاتی دباؤ سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس افراتفری میں ایک توانائی بھی ہے، ایک زندگی ہے۔ تو اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ آج کے منصوبہ ساز اس افراتفری کو محض ایک مسئلہ اور دشمن سمجھنے کے بجائے اسے ایک طاقت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم ایک نئے قسم کا شہری فن تشکیل دے سکتے ہیں جو ہم آہنگی کے کسی درآمد شدہ یورپی آئیڈیل کے نام پر اس پیچیدگی کو مٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے قبول کرے اور اس کی توانائی کو استعمال کر کے ایک زیادہ منصفانہ اور جامع شہری مستقبل تشکیل دے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ جی، لیکن اس کے سوالات آج بھی اتنے ہی تازہ اور اتنے ہی اہم ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس اور مصنف ہیں ریمنڈ ایون۔ اور یہ صرف اینٹ اور گارے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ کیا شہر صرف رہنے کی مشینیں ہیں یا ان کی کوئی روح بھی ہوتی ہے؟ اور یہ سوال اس وقت پوچھا گیا جب صنعتی انقلاب نے شہروں کی روح کو کچلنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، انگلستان کے شہر بے تحاشا پھیل رہے تھے، لیکن یہ پھیلاؤ کسی منصوبے کے تحت نہیں تھا، یہ صرف منافع کی ہوس میں ہو رہا تھا۔ ایوان، جو خود ایک آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے یہ کتاب ایک طرح سے ایک پکار کے طور پر لکھی کہ رکو، سوچو، شہر ہماری تہذیب کا چہرہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایون کے خیالات کی گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ صنعتی انگلستان کے مسائل پر لکھی یہ کتاب آج لاہور، کراچی یا ڈھاکہ جیسے شہروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جی، چلیں اس کی تشخیص سے ہی شروع کرتے ہیں کہ انون کے نزدیک اصل مسئلہ تھا کیا؟ کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، شہری فن بطور شہری زندگی کا اظہار۔ ایسا لگتا ہے کہ انون اپنے دور کے شہروں کو دیکھ کر شدید تکلیف میں تھے۔ وہ ایک بہت ہی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہیپ ہیزارڈ۔ بے ہنگم۔ جی، بے ہنگم، یعنی جیسے کسی نے بس آنکھیں بند کر کے عمارتوں کے بیچ پھینک دیا ہوں۔ کوئی سوچ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ زمیندار اور ڈیولپرز صرف اپنی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھتے ہیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ گھر ٹھونس دیتے ہیں۔ بالکل، تاکہ فوری منافع کما سکیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے اس عمل کا ساتھ والی گلی، محلے یا پورے شہر پر کیا اثر پڑے گا۔ یعنی ہر کوئی صرف اپنی چار دیواری کا سوچ رہا تھا اور پورے شہر کی بھلائی کسی کی ترجیح نہیں تھی۔ یہ تو آج بھی بہت جانا پہچانا مسئلہ لگتا ہے نا؟ بالکل وہی، اور اس کے نتائج صرف یہ نہیں تھے کہ شہر بدصورت نظر آ رہے تھے، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اچھا؟ اس بے ہنگم پھیلاؤ نے شدید بھیڑ بھاڑ پیدا کی، کھلی اور ہری بھری جگہیں ختم کر دیں اور لوگوں کی زندگیوں سے خوبصورتی اور سکون چھین لیا۔ ایون ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ہم نے شہروں میں ڈرینیج سسٹم اور صاف پانی جیسی انجینئرنگ کی ضروریات تو پوری کر لیں، یعنی جسم کو زندہ رکھنے کا انتظام تو ہو گیا۔ جی، لیکن زندگی کی ان ایمینٹیز یعنی سہولیات کو بھول گئے جو اسے جینے کے قابل بناتی ہیں۔ ایک پارک، ایک کھلا میدان، ایک خوبصورت چوراہا۔ اور اسی تناظر میں وہ ایبنزر ہاورڈ اور گارڈن سٹی تحریک کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ اس مسئلے کا کوئی جواب تھا؟ یہ ایک بہت طاقتور جواب تھا۔ گارڈن سٹی کا خیال ایک انقلابی خیال تھا۔ شہر اور دیہات کا امتزاج؟ جی، کہ شہر بھی ہو اور دیہات کے خصوصیات بھی ہوں، صنعت بھی ہو اور ہریالی بھی، آبادی محدود ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ زمین کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ ایک کمیونٹی ٹرسٹ کی ہو، تاکہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ملے۔ بالکل، تاکہ زمین کی بڑھتی قیمت کا فائدہ کسی ایک سرمایہ دار کو نہیں بلکہ سب کو ملے۔ ایورنٹ کے لیے یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک عملی اور منطقی حل تھا۔
اچھا، یہاں پر ایک بات آتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، کیونکہ یہ آج کی عام سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ جی، اور وہ ہے منصوبہ بندی کا معاشی جواز۔ ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ زیادہ گھر بنانے سے ہی لاگت کم ہوتی ہے۔ کھلی جگہ چھوڑنا تو ایک لگژری ہے جو قیمت بڑھا دیتی ہے، لیکن ایولن اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ جی، اور یہی اس کتاب کا وہ حصہ ہے جو اسے محض ایک فلسفیانہ بحث سے نکال کر ایک ٹھوس معاشی دلیل بناتا ہے۔ انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے باقاعدہ حساب کتاب کر کے دکھایا۔ لیکن ایک منٹ، یہ ممکن کیسے ہے؟ جی، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ میرا مطلب ہے یہ تو سیدھی سی ریاضی ہے نا۔ اگر آپ 1 ایکڑ پر 10 کے بجائے 20 گھر بنائیں گے تو ظاہر ہے فی گھر زمین کی لاگت تو آدھی ہو جائے گی۔ بالکل، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ایولن کا جو موڑ ہے وہ آتا ہے انفراسٹرکچر کی لاگت میں، خاص طور پر سڑکوں میں۔ سڑکوں میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ دو ماڈلز کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک سکیم سی ہے جس میں 1 ایکڑ پر بہت زیادہ، تقریباً 32 گھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سکیم ایف ہے جس میں اسی 1 ایکڑ پر صرف 10 یا 12 گھر ہیں اور ہر گھر کو بڑا سا باغیچہ دیا گیا ہے۔ تو پہلے کیس میں فی گھر زمین سستی پڑی؟ بظاہر ہاں، لیکن جب آپ 32 گھروں کو سروس دینے کے لیے گلیاں اور سڑکیں بناتے ہیں تو آپ کو ایک بہت گھنا اور پیچیدہ سڑکوں کا جال بچھانا پڑتا ہے۔ اوہ اچھا۔ ان سڑکوں کی تعمیر، ان کے نیچے پائپ لائنیں اور پھر ان کی دیکھ بھال پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں صرف 12 گھر ہیں وہاں آپ کو بہت کم لمبائی کی سڑکیں بنانی پڑتی ہیں۔ تو بچت کی ایک مد سڑکوں کی تعمیر ہے۔ بالکل، اور جب انلون نے تمام اخراجات، زمین، سڑکیں، دیگر انفراسٹرکچر کو ملا کر فی گھر لاگت نکالی تو نتیجہ حیران کن تھا۔ کیا نتیجہ تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ کم گنجان سکیم جس میں ہر گھر کے ساتھ بڑا باغیچہ تھا میں رہنے والے کرایہ دار کو فی ہفتہ تقریباً وہی کرایہ دینا پڑ رہا تھا جو زیادہ گنجان اور تنگ جگہ پر رہنے والے کو دینا پڑتا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جو دلیل آج بھی ہر بلڈر اور ہر ہاؤسنگ سکیم والا دیتا ہے کہ جناب پارک چھوڑیں گے تو فلیٹ مہنگا ہو جائے گا، اروین نے 100 سال پہلے حساب لگا کر ثابت کر دیا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ یہ ایک انقلابی بات تھی۔ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اچھی منصوبہ بندی جو شہریوں کو بہتر ماحول دیتی ہے، معاشی طور پر بھی ایک سمجھدار فیصلہ ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ سماجی بھلائی اور معاشی فائدے کو ایک ساتھ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، اور یہی نقطہ انہیں ان کے اگلے بڑے خیال کی طرف لے جاتا ہے جو صرف معاشیات سے نہیں بلکہ آرٹ اور روح سے جڑا ہے۔ اور وہ ہے سیوک آرٹ یا شہری فن کا تصور۔ جی، وہ ارسطو کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ لوگ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے شہروں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہتر زندگی کیا ہے اروین کی نظر میں؟ ان کے نزدیک یہ بہتر زندگی صرف پیٹ بھرنے اور سر چھپانے سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اس میں وقار، خوبصورتی اور کمیونٹی کا گہرا احساس شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر کی عمارتیں، اس کے چوک، اس کے پل، یہ سب مل کر ایک کہانی سناتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ اس میں بسنے والے لوگوں کی امنگوں اور اقدار کا اظہار ہیں۔ اگر شہر بے ترتیب اور بدصورت ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے شہریوں کی اجتماعی زندگی میں کوئی ہم آہنگی اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ایون کے لیے خوبصورتی عمارت پر پینٹ کی طرح نہیں تھی جسے بعد میں لگا دیا، بلکہ وہ اس کی ڈیزائن میں گندھی ہوئی تھی۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے! بالکل یہی ان کا فلسفہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خوبصورتی کوئی بیرونی سجاوٹ نہیں بلکہ اندر سے پیدا ہونے والی چیز ہے جو ڈیزائن اور مقصد کی ہم آہنگی سے جنم لیتی ہے۔ ایک منظم، خوبصورت شہر اپنے شہریوں میں فخر اور اپنے پن کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جی، وہ صرف رہائشی نہیں رہتے بلکہ شہری بن جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں وہ ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، انکانشیس بیوٹی۔ جی، غیر شعوری خوبصورتی۔ وہ قرون وسطیٰ کے پرانے قصبوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ماضی کی نقل کرنی چاہیے، مطلب وہی ٹیڑھی میڑھی گلیاں دوبارہ بنیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ماضی پرست نہیں تھے۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ پرانے شہروں کی خوبصورتی اس لیے تھی کہ وہ سینکڑوں سالوں میں آہستہ آہستہ قدرتی طور پر پروان چڑھے۔ یہ ایک غیر شعوری عمل تھا۔ جی، ہر نسل نے اس میں اپنی ضرورت اور سمجھ کے مطابق تھوڑا سا اضافہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے صنعتی دور کی رفتار میں یہ ممکن نہیں ہے،
آج اگر ہم نے چیزوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ خوبصورتی نہیں بلکہ افراتفری ہوگا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ہم ماضی کی طرح قدرتی طور پر ارتقا نہیں کر سکتے تو حل ہے شعوری اور منظم ڈیزائن۔ کانشیس اینڈ آرڈر ڈیزائن۔ جی، اینن کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے دماغ اور فن کو استعمال کر کے وہ ہاں آہنگی اور خوبصورتی شعوری طور پر پیدا کرنی ہوگی جو ماضی میں غیر شعوری طور پر حاصل ہو جاتی تھی۔ ہمیں ماضی سے اصول سیکھنے ہیں، اس کے انداز کی نقل نہیں کرنی۔ بالکل۔ اور جب ہم منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو ایک خطرہ یہ بھی تو ہے کہ ہم ہر جگہ ایک ہی اچھا فارمولا لگا دیں۔ کیا انوون نے اس بارے میں بھی بات کی کہ کہیں منصوبہ بندی کے نام پر سارے شہر ایک جیسے ہی نہ دکھنے لگے؟ انہوں نے نہ صرف اس پر بات کی بلکہ کتاب کا پورا دوسرا باب اسی خطرے سے خبردار کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ ان کے کام کا ایک اور شاندار پہلو ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شہر کی اپنی ایک الگ شخصیت، ایک روح ہوتی ہے۔ یہ شخصیت اس کی تاریخ، اس کے جغرافیہ، وہاں دستیاب تعمیراتی مواد اور وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے بنتی ہے۔ اس کی کوئی مثال وہ دیتے ہیں؟ جی، وہ انگلستان کے 2 شہروں چیسٹر اور کانوے کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ چیسٹر کا بنیادی نقشہ ایک منظم رومن کیمپ پر مبنی ہے جس میں سیدھی گلیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ ایک ترتیب اور وقار ہے۔ جی، اس کے برعکس کانوے ایک قرون وسطیٰ کا قصبہ ہے جو اپنی حفاظتی دیواروں کے اندر بے ترتیبی سے پروان چڑھا ہے۔ اس کی گلیاں تنگ اور گھومتی ہوئی ہیں اور اس کا اپنا ایک الگ رومانوی کردار ہے۔ اور ایویلون کا موقف یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہیں۔ بالکل۔ ایک منصوبہ ساز کا کام یہ نہیں کہ وہ کانوے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے یا چیسٹر میں ٹیڑھی گلیاں بنائے۔ یہ بالکل ویسی بات ہوئی جیسے کوئی لاہور کے اندرونی شہر کا موازنہ کرے اسلام آباد کے سیکٹر سے۔ بالکل، ایک قدرتی طور پر اپنی تاریخ کے ساتھ بنا، دوسرا ایک سخت گرڈ پر۔ تو ایویلون کہہ رہی ہیں کہ دونوں کی اپنی جگہ ہے۔ جی، ان کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا کردار ہے اور اسے مٹانا نہیں چاہیے۔ منصوبہ ساز ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جسے پہلے اپنے مریض یعنی شہر کی شخصیت اور تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ اس کی انفرادیت مزید نکھر جائے، ختم نہ ہو۔ منصوبہ بندی کا مقصد یکسانیت پیدا کرنا نہیں بلکہ ہر شہر کے اپنے منفرد کردار کو مضبوط کرنا ہے اور اسے مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایویلن کی کتاب صرف ٹاؤن پلاننگ کا ایک تکنیکی دستور العمل نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ شہری منصوبہ بندی کا ایک جامع فلسفہ ہے۔ یہ معاشیات، سماجی بہبود، فن، تاریخ اور ماحولیات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ شہر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ ہماری تہذیب کا عملی مظہر ہے۔ جی، اور انہیں اسی سوچ، سمجھ، محبت اور فنکاری سے بنایا جانا چاہیے جس سے ایک فنکار اپنا شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایویلن نے یہ سب کچھ 1 صدی پہلے کے انگلستان کے بارے میں لکھا تھا۔ جی، ایک بہت مختلف دنیا تھی۔ تو آج جب جنوبی ایشیا کے شہر، ہمارے شہر، ایک ایسی رفتار سے پھیل رہے ہیں جس کا تصور بھی ایویلن نے نہیں کیا ہوگا، جہاں مسائل شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، تو کیا ان کے خیالات آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ ان کا یہ اصول کہ اچھی منصوبہ بندی مہنگی نہیں ہوتی، کھلی اور سبز جگہوں کی اہمیت، اور سب سے بڑھ کر شہر کی مقامی شناخت اور کردار کو برقرار رکھنے کی ضرورت، کیا ہم ان اصولوں کی روح کو اپنے منفرد سماجی، ثقافتی اور معاشی حقائق پر لاگو کر سکتے ہیں؟ یا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے شہروں کا مقدر صرف کنکریٹ کے بے روح جنگل بننا ہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو ہے تو 1 صدی سے بھی پرانی، لیکن جب آپ اسے پڑھتی ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ آج ہمارے شہروں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے ٹاؤن پلاننگ ان پریکٹس اور مصنف ہیں ریمنڈ ایون۔ یہ وہ دور تھا، مطلب انگلینڈ میں صنعتی انقلاب عروج پر تھا، فیکٹریوں کا دھواں اور شہر بس پھیلتے جا رہے تھے بغیر کسی منصوبے کے، جنگل کی آگ کی طرح۔ ہاں بالکل۔ تو ایون نے اس افراتفری کو دیکھ کر ایک بہت بنیادی سوال پوچھا، کیا ہم بہتر شہر نہیں بنا سکتے؟ جی، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ دیکھیں،
اس کتاب کا جائزہ لینے کا ہمارا مقصد صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے. صحیح. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایون کے جو اصول تھے، وہ بنیادی خیالات جنہوں نے جدید شہری منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی، وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. تو ہمارا مشن ایک طرح سے یہ ہے کہ ہم اس تاریخی متن سے وہ بصیرت نکالیں جو شاید آج کے منصوبہ سازوں کو، آرکیٹیکٹس کو یا عام شہریوں کو بھی اپنے پھیلتے ہوئے شہروں کو سمجھنے میں مدد دے سکے. بالکل. کیا 100 سال پرانے جوابات 21ویں صدی کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس مسئلے سے جس نے اینن کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا. وہ اپنی بات کا آغاز ہی ایک بہت واضح تصویر سے کرتے ہیں. جی. صنعتی انقلاب کے بعد انگلینڈ کے شہروں کا بے قابو پھیلاؤ. وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کھیت اور ہرے بھرے میدان اینٹوں کے جنگل میں بدلتے دیکھے. اور یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں. اینن جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اس پھیلاؤ کے پیچھے کی ذہنیت ہے. اچھا. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. اس کے پیچھے ایک ٹھوس معاشی وجہ تھی. زمین کے مالکان اور ڈیولپرز کا مقصد صرف ایک تھا: کم سے کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ مکانات تعمیر کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ وصول کیا جا سکے. بالکل. ان کے لیے زمین ایک پروڈکٹ تھی جس سے منافع کمانا تھا. اب اس سوچ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک یا اسکول جیسی سہولیات کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ تو بالکل آج کے ہمارے شہروں کی کہانی لگتی ہے، جہاں کوئی پلاٹ خالی نظر آئے تو وہاں ایک اونچا پلازا کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے سڑک پر جگہ ہو یا نہ ہو. یہی بات ہے. آرون ایک اور دلچسپ بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ نئی آبادیاں اکثر پرانے دیہی راستوں کے ارد گرد بنی. یعنی جو کچے راستے ایک گاؤں کو دوسرے سے ملاتے تھے، انہی کے کنارے مکانات کی قطاریں لگ گئیں. اس سے شہروں کے بیچ رابطہ تو ہو گیا، لیکن خود ان محلوں کے اندر کوئی منطقی ڈھانچہ نہیں تھا. تو شہر ایک الجھی ہوئی ڈور کی طرح بن گئے. بالکل. سڑکیں تنگ، بے ترتیب، گھروں میں نہ سورج کی روشنی نہ تازہ ہوا. آرون کے نزدیک یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی بحران تھا. اور اسی بحران کے احساس نے ایک نئے نقطۂ نظر کو جنم دیا. جی ہاں، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. آرون صرف مسائل گنوا کر نہیں رہ جاتے، وہ ایک حل کی طرف آتے ہیں. اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے تعارف میں وہ ٹاؤن پلاننگ بل کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس وقت کے لیے ایک انقلابی قدم تھا، ہے نا؟ بہت بڑا قدم تھا. پہلی بار قانون مقامی حکومتوں کو یہ اختیار دے رہا تھا کہ وہ مستقبل میں اپنے شہر کی ترقی کو پہلے سے طے شدہ اصولوں کے تحت منظم کریں. اس سے پہلے تو سب کچھ نجی شعبے کے ہاتھ میں تھا. جی. جو چاہے جیسے چاہے اپنی زمین پر تعمیر کر سکتا تھا. یہ بل اس سوچ کو چیلنج کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ شہر صرف نجی جائیدادوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی وجود ہے. اور اس کی ترقی میں اجتماعی مفاد کو ترجیح ملنی چاہیے. بالکل. یہ ایک طرح سے پورے شہر کو ایک فیکٹری کی طرح منظم کرنے کی بات تھی. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی بھی ڈیولپر یا زمیندار اس پر راضی کیوں ہوگا؟ اس کا تو سیدھا مطلب تھا کہ وہ اب فی ایکڑ اتنے زیادہ مکانات نہیں بنا سکیں گے، منافع کم ہو جائے گا. یہی آون کی ذہانت کا کمال ہے. انہوں نے اس مسئلے کا سامنا صرف اخلاقی دلائل سے نہیں کیا، بلکہ ٹھوس معاشی اعداد و شمار سے کیا. یہ اس کتاب کا سب سے طاقتور حصہ ہے. وہ ڈائیگرامز والا حصہ. جی. وہ کچھ ڈائیگرامز کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہتر منصوبہ بندی جس میں فی ایکڑ کم مکانات ہوں ضروری نہیں کہ زیادہ مہنگی ہو. ایک منٹ، یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی. کم گھر لیکن منافع وہی، یہ حساب کیسے کام کرتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں، جب کوئی زرعی زمین شہر کا حصہ بنتی ہے تو اس کی قیمت میں اچانک کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. جی. فرض کریں 1 ایکڑ زرعی زمین کی قیمت 100 پاؤنڈ ہے، لیکن جیسے ہی اس پر تعمیر کی اجازت ملتی ہے اس کی قیمت 1000 پاؤنڈ ہو جاتی ہے. جی. ایولن کہتے ہیں کہ یہ جو 900 پاؤنڈ کا اضافہ ہے یہ ان ارنڈ انکریمنٹ ہے، یعنی بغیر محنت کی کمائی. اچھا، تو ڈیولپر کا اصل منافع یہاں سے آتا ہے. بالکل. اب اس 1000 پاؤنڈ کی زمین پر چاہے وہ 40 مکان بنائے یا 20، اس کے بنیادی منافع پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا،
لیکن رہائشیوں کی زندگی کے معیار پر زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اچھا، تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہ مشہور مثال دی تھی اسکیم ایف اور اسکیم سی کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں؟ جی، وہ دو منصوبوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اسکیم ایف اس دور کی عام گنجان آباد اسکیم ہے، جس میں 1 ایکڑ پر تقریباً 38 مکانات ہیں، گلیاں تنگ، کوئی باغیچہ نہیں۔ اور دوسری طرف اسکیم سی ہے جو ان کا آئیڈیل ماڈل ہے۔ جی، جس میں فی ایکڑ صرف 15-16 مکانات ہیں، سڑکیں چوڑی ہیں اور ہر گھر کے ساتھ ایک بڑا باغ ہے۔ اب سب سے حیران کن بات، قانون اعداد و شمار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سڑکوں اور دیگر سہولیات کی اضافی لاگت کے باوجود اسکیم سی میں زمیندار کا منافع اسکیم ایف کے تقریباً برابر رہتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر رہائشی حالات، کھلی جگہیں اور ایک صحت مند ماحول فراہم کرنا معاشی طور پر بھی ممکن تھا، یہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ بالکل، انون نے ڈیولپرز کی زبان میں ہی انہیں سمجھا دیا کہ عوام کو بہتر زندگی دینا ان کے لیے بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر خیال تھا۔ اس نے پوری بحث کا رخ موڑ دیا۔ اب اچھی منصوبہ بندی صرف ایک اخلاقی خواہش نہیں رہی، بلکہ ایک قابل عمل معاشی تجویز بن گئی۔ تو معاشی دلائل اپنی جگہ، لیکن آن یہی نہیں لکے۔ ان کے نزدیک شہر صرف ایک معاشی اکائی نہیں ہے۔ ان کی کتاب کا پہلا باب ہی ایک بہت گہرے تصور پر ہے، جسے وہ شہری فن یا سیوک آرٹ کہتے ہیں۔ جی، اب جب ہم فن کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پینٹنگز، مجسمے، ایسی چیزیں آتی ہیں۔ کیا آن کا بھی یہی مطلب تھا؟ نہیں، ان کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ آن کے لیے فن کا مطلب صرف سجاوٹ نہیں تھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں فن کا مطلب ہے ضروری کام کو احسن طریقے سے انجام دینا۔ اچھا، یعنی شہر کا ڈیزائن ایسا ہو کہ وہ نہ صرف اپنی تمام عملی ضروریات پوری کرے، جیسے ٹرانسپورٹ، رہائش، تجارت، بلکہ یہ کام خوبصورتی اور ہم آہنگی کے ساتھ کرے۔ شہر کو صرف کارآمد نہیں بلکہ خوشگوار بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی نقطۂ نظر سے وہ اس وقت کے تعمیراتی قوانین یعنی بائی لاس پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ بہت سخت تنقید۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین بدترین کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، بہترین کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ان کا مقصد صرف صحت و صفائی اور حفاظت کے کم سے کم معیارات کو یقینی بنانا ہے۔ مطلب قانون یہ تو کہے گا کہ گلی اتنی چوڑی ہو کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی گزر سکے؟ جی، یا ہر گھر میں نکاسی کا نظام ہو، لیکن یہ قوانین اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ گلی دیکھنے میں کیسی لگتی ہے یا اس میں چلتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ انون کے مطابق اینٹوں کے ڈبوں کی لامتناہی قطاریں ہیں جو اداس اور بے روح گلیوں میں کھڑی ہیں۔ بالکل، ہم نے ایسے گھر بنائے جو صرف سونے کے لیے ہیں اور ایسی گلیاں جو صرف گزرنے کے لیے ہیں۔ شہروں میں سے زندگی کا جوہر ہی نکال دیا ہے۔ یہ بات آج بھی کتنی سچ لگتی ہے جب ہم بہت سی جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں۔ سب کچھ اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے جان لگتی ہیں۔ جی، یہیں پر شہری فن کا تصور ایک حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ایولن کا اصرار ہے کہ منصوبہ بندی میں تخیل اور فراخ دلی کی ضرورت ہے۔ قوانین صرف ایک فریم ورک دے سکتے ہیں، لیکن شہر میں زندگی کا رنگ تخیل سے بھرا جاتا ہے۔ اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایولن کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وہ پرانے قصبوں اور شہروں کا مطالعہ کرنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج کے شہروں کو پرانے یورپی شہروں جیسا بنانا چاہیے؟ وہی تنگ گلیاں، وہی طرز تعمیر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ایولن بار بار واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے شہروں کی خوبصورتی اور دلکشی اکثر فطری اور غیر شعوری ترقی کا نتیجہ تھی۔ مطلب وہ کسی ماسٹر پلان کے تحت نہیں بنے تھے؟ جی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ عمارتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتی گئیں اور ایک نامیاتی شکل اختیار کر گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک اجتماعی روح، ایک مشترکہ ثقافت موجود تھی جو ہر معمار کی رہنمائی کرتی تھی۔ ردیت پسندی نے وہ اجتماعی روح ختم کر دی ہے۔ اسی لیے لیرون ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید صنعتی حالات میں ہم اس پرانی غیر شعوری ترقی پر انحصار نہیں کر سکتے۔ وہ دور چلا گیا۔ تو اب ہمیں ایک واضح اور شعوری منصوبے کی ضرورت ہے۔ جی،
آج آبادی کا دباؤ، ٹیکنالوجی کی رفتار، یہ سب اتنی پیچیدہ ہیں کہ اگر ہم نے منصوبہ بندی نہ کی تو نتیجہ صرف افراتفری ہوگا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کا مطالعہ کرنے کا مقصد پرانی شکلوں کی نقل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے ان شہروں کو کامیاب بنایا۔ بالکل، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی عمارتیں کیسی تھیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی گلیاں لوگوں کو کیسے جوڑتی تھیں، ان کے چوک سماجی زندگی کا مرکز کیسے بنتے تھے۔ ماضی ہمارے لیے استاد ہے، ماڈل نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جدید حالات میں بہترین نتائج کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو رائمنڈ ایوان کی کتاب شہری منصوبہ بندی کو صنعتی شہری کاری کے پیدا کردہ بحران کا ایک جامع جواب پیش کرتی ہے۔ یہ صرف سڑکیں اور عمارتیں ڈیزائن کرنے کا تکنیکی کام نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تین چیزوں کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کا فن ہے: معاشی حقائق، انسانی فلاح و بہبود اور جمالیاتی اقدار، جسے وہ شہری فن کہتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایک اچھا شہر بنانے کے لیے سوچ کی ایک بنیادی تبدیلی ضروری ہے، انفرادی منافع کی تنگ نظری سے نکل کر اجتماعی بھلائی کی وسیع سوچ کی طرف۔ اور ہمیں جدید مسائل کے لیے نئے، شعوری اور تخیل سے بھرپور منصوبے بنانا ہوں گے۔ ایسے منصوبے جو نہ صرف ہمارے جسمانی آرام کا خیال رکھیں بلکہ ہماری روح کو بھی تسکین بخشیں۔ اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ الون نے یہ تمام باتیں ایک صدی سے بھی پہلے صنعتی انگلینڈ کے پس منظر میں لکھی تھیں۔ بے ہنگم ترقی، عوامی مفاد پر نجی مفاد کا غلبہ اور ایک جامع منصوبے کی ضرورت۔ ان کے یہ دلائل آج جنوبی ایشیا اور گلوبل ساؤتھ کے شہروں پر کس حد تک لاگو ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم کراچی، ڈھاکہ، ممبئی یا لاگوس جیسے شہروں کو دیکھتے ہیں جو بے تحاشا پھیل رہے ہیں، تو کیا الون کے نظریات ہمیں ان کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ یا ہمارے چیلنجز اتنے مختلف ہیں کہ ہمیں بالکل نئی کتاب لکھنی پڑے گی؟